सकती हैं। तो आइए एक नई सोच के साथ शुरू करते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टीवन कोवी की इस लैंडमार्क किताब पर, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये वो किताब है जिसने, आप कह सकते हैं, बिजनेस और सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेट किया। ऐसे टीचर थे, एक ऐसे थिंकर थे जिनका पूरा फोकस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर था, इंसानी इफेक्टिवनेस पर। और वो गहराई, वो डेप्थ आपको इस किताब के हर पेज पर मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस वक्त इस किताब का जो 25th एनिवर्सरी एडिशन है उससे कुछ मटेरियल है। जैसे जिम कॉलिंस का फॉरवर्ड है इसमें, कोवी का अपना 2004 का फॉरवर्ड भी है, और उनकी फैमिली का एक ट्रिब्यूट भी शामिल है। जी। तो इन सोर्सेज की मदद से आज हमारा मिशन, यानी इस गुफ्तगू का मकसद, सिर्फ ये देखना नहीं कि ये किताब इतनी फेमस क्यों हुई, बल्कि इसके अंदर जो छुपी हुई 7 आदतें हैं, द हैबिट्स, उनको ठीक से समझना है। हम देखेंगे कि ये हैबिट्स हैं क्या असल में, इनका मतलब क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये आज की इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में भी उतनी ही रेलेवेंट क्यों हैं। एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट दिस एक्सप्लोरेशन, टाइमलेस प्रिंसिपल्स वर्सेस फ्लीटिंग टेक्निक्स। बिल्कुल। और आई थिंक शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि ये किताब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या क्विक फिक्सेस वाली चीज नहीं है। राइट। जैसा कि जिम कॉलिंस ने अपने फॉरवर्ड में लिखा है, जब उन्होंने कवि से पूछा कि भाई ये 7 हैबिट्स के आइडियाज कहाँ से आए, अच्छा। तो कवि ने साफ कहा, मैंने इन्वेंट नहीं किए। अच्छा। उनके मुताबिक ये प्रिंसिपल्स तो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, जैसे नेचुरल लॉज होते हैं, कुदरत के कवानीन, ग्रेविटी की तरह। कवि का काम सिर्फ ये था कि उन्होंने इन्हें पहचाना, इन्हें इकट्ठा किया और एक सिस्टमैटिक, अंडरस्टैंडेबल फ्रेमवर्क में पेश कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मतलब फोकस टेक्निक्स पर नहीं है जो वक्त के साथ बदल जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, बल्कि फोकस उन बुनियादी उसूलों पर है, उन प्रिंसिपल्स पर जो यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं। जी, इसे कैरेक्टर एथिक वर्सेस पर्सनैलिटी एथिक भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोवे ने डिस्कस किया है। हाँ, सुना है इसके बारे में। पर्सनैलिटी एथिक में सारा जोर इमेज पर, टेक्निक्स पर, क्विक फिक्सेस पर होता है, जबकि कैरेक्टर एथिक जो है वो सच्चे उसूलों पर बेस्ड है, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जस्टिस, ऐसी क्वालिटीज पर। राइट। कैरेक्टर बिल्डिंग पहले। एग्जैक्टली। और शायद यही वजह है कि 25 साल या उससे भी ज्यादा टाइम गुजरने के बाद भी ये किताब पुरानी नहीं लगती। कोवे ने खुद 2004 में लिखा था कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, स्ट्रेसफुल है, डिमांडिंग है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट था कि चैलेंजेस जितने बड़े होंगे, ये 7 हैबिट्स उतनी ही ज्यादा रेलेवेंट होती जाएंगी, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी जरूरियात और उसूलों पर बेस्ड हैं। प्राइवेट विक्ट्री, हैबिट्स 1 to 3। तो फिर उन हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं। कोवी ने इन्हें एक सीक्वेंस में पेश किया है, राइट? जी हाँ, इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं इसे। जी हाँ, इनसाइड आउट। पहले प्राइवेट विक्ट्री यानी आपकी जाती कामयाबी, और फिर पब्लिक विक्ट्री यानी दूसरों के साथ मिलकर कामयाबी। प्राइवेट विक्ट्री पहले। क्यों? इसका फलसफा ये है कि आप दूसरों के साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप्स तभी बना सकते हैं जब आप पहले अपने अंदर इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, ये चीजें डेवलप कर लें। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, अंदर से शुरू होता है सब कुछ। ओके, तो प्राइवेट विक्ट्री में कौन सी हैबिट्स आती हैं? पहली 3। जी, हैबिट्स 1, 2 and 3। बी प्रोएक्टिव। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इसका क्या मतलब है? हम आमतौर पर प्रोएक्टिव का मतलब समझते हैं कि इनिशिएटिव लेना, पहल करना, लेकिन कोवी शायद इससे कुछ ज्यादा कह रहे हैं। एक काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। प्रोएक्टिव होने का जो बुनियादी मतलब है वो ये समझना और एक्सेप्ट करना है कि हम अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम सिर्फ अपने एनवायरनमेंट या अपनी जीन्स या अपनी अपब्रिंगिंग का प्रोडक्ट नहीं है। हमारे साथ जो कुछ होता है यानी स्टिम्युलस, और हम उस पर जो रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बीच में हमारे पास फ्रीडम टू चूज है, इख्तियार है। अच्छा। रिएक्टिव लोग जो हैं वो अपने माहौल से कंट्रोल होते हैं, वो ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी वैल्यूज के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स चूज करते हैं। इसमें वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट भी आता है ना? जी, वो बहुत सेंट्रल है इसमें। रिएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न पर लगाते हैं, यानी वो चीजें जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। राइट।
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور زیادہ پاورلیس فیل کرتے ہیں، فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ اپنی انرجی سرکل آف انفلوئنس پر لگاتے ہیں، وہ چیزیں جن پر وہ واقعی کچھ کر سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ، اپنی سکلز، اپنے کام، اپنے ریلیشن شپس۔ اور اس سے ان کا جو انفلوئنس کا دائرہ ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ کوے اسے ریسورسفلنس اینڈ انیشیٹو یا RNI سے بھی جوڑتے ہیں۔ RNI؟ ریسورسفلنس اینڈ انیشیٹو مطلب صرف پرابلم آئیڈینٹیفائی نہ کرنا بلکہ سولوشن کا حصہ بننا۔ وہ ان کی فیملی نے ٹریفک جیم والا قصہ بتایا ہے نا ٹریبیوٹ میں، ہاں پڑھا تھا میں نے، کہ وہ خود کار سے اتر کر ٹریفک ڈائریکٹ کرنے لگ گئے تھے۔ دیٹس RNI ان ایکشن۔ وہ پرو ایکٹیو تھے۔ begin with the end in mind۔ اوکے، تو پہلا سٹیپ ہے رسپانسبلٹی لینا، پرو ایکٹیو ہونا۔ دوسری ہیبٹ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ یہ تھوڑا سا فلسافیکل لگتا ہے، اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل مطلب ہے ہر چیز کو 2 بار کریٹ کرنا، فرسٹ ان دا مائنڈ دین ان ریالٹی۔ اچھا۔ پہلے ذہنی طور پر مینٹل کریشن، پھر حقیقت میں فزیکل کریشن۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ آخر میں چاہتے کیا ہیں، واٹس دی اینڈ گول، آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ یہ پرسنل لیول پر ایسے ہے جیسے آپ اپنا ایک پرسنل مشن سٹیٹمنٹ ڈیولپ کر رہے ہوں۔ آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کی کور ویلیوز کیا ہیں۔ اچھا، یہ وہ مشہور فیونرل کویسچن والا کانسیپٹ ہے جو جم کالنز نے بھی مینشن کیا؟ ہاں، کووی اسی سے شروع کرتے ہیں کہ امیجن کریں آپ اپنے فیونرل پر ہیں اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، فیملی، فرینڈز، کولیگز، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے کیریکٹر کے بارے میں، آپ کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں، آپ کی پوری لائف کے بارے میں کیا کہیں؟ پاورفل ایکسرسائز ہے یہ۔ بہت۔ یہ ایکسرسائز آپ کو اپنی ڈیپسٹ ویلیوز اور پرائیورٹیز آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے، اور جب آپ کا اینڈ ان مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر روزمرہ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پتہ ہوتا ہے ڈائریکشن کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے واقعی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بیسکلی لیڈرشپ کی ہیبٹ ہے، ڈیسائیڈ کرنا کہ واٹس ٹرولی امپورٹنٹ۔ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اوکے، تو اگر ہیبٹ 2 لیڈرشپ ہے، یعنی کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو ہیبٹ 3 پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یہ مینجمنٹ ہے، ان امپورٹنٹ چیزوں کو کرنا۔ بالکل صحیح۔ یہ ہیبٹ ڈسپلن کی ہے، ایگزیکیوشن کی ہے۔ یہ ہیبٹ 1 پرو ایکٹیویٹی اور ہیبٹ 2 ویژن ویلیوز کو ایکشن میں لاتی ہے، زمین پر اتارتی ہے۔ کیسے؟ اس کا کور آئیڈیا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو ارجنسی کے حساب سے نہیں بلکہ امپورٹنس کے حساب سے پرائیورٹائز کرنا۔ کووی نے اس کے لیے وہ فیمس ٹائم مینجمنٹ میٹرکس دیا ہے نا؟ ہاں، وہ 4 کوارڈرنٹس والا۔ جی، 4 کوارڈرنٹس ہیں۔ کوارڈرنٹ 1 ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، جیسے کرائسس، ڈیڈ لائنز، آگ بجھانا۔ کوارڈرنٹ 2 ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، جیسے پریونشن، پلاننگ، ریلیشن شپ بلڈنگ، لرننگ، ایکسرسائز، ریکریشن، شارپننگ دا سو والی ایکٹیویٹیز۔ کوارڈرنٹ 3 ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، اکثر انٹرپشنز، کچھ کالز، کچھ ای میلز، دوسروں کی پرائیورٹیز۔ کوارڈرنٹ 4 ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، ٹریویا، ٹائم ویسٹرز، بیکار کی چیزیں۔ تو افیکٹو لوگ کہاں فوکس کرتے ہیں؟ افیکٹو لوگ کوارڈرنٹ 2 پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو لانگ ٹرم افیکٹونیس، گروتھ، بیلنس کے لیے کرٹیکل ہیں، لیکن کیونکہ یہ ارجنٹ نہیں ہوتی نا، ہاں، تو نیگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ ہیبٹ اصل میں نو کہنا سیکھنا ہے ان چیزوں کو جو امپورٹنٹ نہیں ہے، تاکہ آپ اپنی ریئل پرائیورٹیز کے لیے یس کہہ سکیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے۔ بہت ڈسپلن چاہیے اس کے لیے۔ کووی کی فیملی نے بتایا کہ وہ خود اتنے مشہور اور بزی ہونے کے باوجود فیملی کو پرائیورٹی دیتے تھے، اپنی وائف کے ساتھ ریگولر ٹاک اٹ اوور سیشنز کرتے تھے۔ دیٹس ہیبٹ 3 ان پریکٹس۔ موونگ ٹو پبلک وکٹری، ہیبٹس 4 to 6۔ ٹھیک ہے، تو ہیبٹس 1، 2 اور 3 ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہیں۔ سیلف ماسٹری، پرائیویٹ وکٹری۔ اب آتی ہے پبلک وکٹری، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہیبٹس۔ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ پرائیویٹ وکٹری کے بعد ہم انڈیپینڈنس اچیو کرتے ہیں، ہم سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کووی کہتے ہیں کہ لائف کی جو ہائیسٹ ریالٹی ہے وہ انڈیپینڈنس نہیں بلکہ انٹرڈیپینڈنس ہے۔ انٹرڈیپینڈنس؟ ہاں، ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، فیملیز میں، ٹیمز میں، سوسائٹی میں۔ ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے افیکٹولی۔
تو پبلک وکٹری کی جو ہیبٹس ہیں 4, 5 اور 6 وہ ہمیں افیکٹو انٹرڈیپینڈنس تک لے جاتی ہیں. تھنک ون ون. ہیبٹ 4 ہے تھنک ون ون. یہ ٹرم تو میں نے بہت سنی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے کووی کے فریم ورک میں؟ ون ون بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک فلسفی ہے ہیومن انٹریکشن کی. اس کا مطلب ہے ایسے سولوشنز تلاش کرنا جو سب پارٹیز کے لیے میوچلی بینیفیشل ہوں، سب کی جیت ہو. اچھا. یہ اس اسکیئرسٹی مینٹالٹی کے بالکل اپوزٹ ہے کہ دنیا میں ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اس لیے ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہوتی ہے. ون ون کہتا ہے نہیں، دیر از پلینٹی فار ایوری بڈی. کووی 6 پیراڈائمز کی بات کرتے ہیں انٹریکشنز کے. ون ون، ون لوز، میں جیتوں تم ہارو. لوز ون، تم جیتو میں ہار جاؤں. لوگ پلیزنگ کرتے ہیں اس میں. لوز لوز، دونوں ہاریں، کانفلکٹ کا نتیجہ. ون، صرف اپنی جیت کی پرواہ. اور ون ون اور نو ڈیل. ون ون اور نو ڈیل، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دونوں کے لیے میوچولی بینیفیشل سولوشن نہیں نکال سکتے تو پھر ہم اگری کرتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے. کم سے کم ریلیشن شپ تو خراب نہ ہو. یہ تو بہت میچور اپروچ لگتی ہے. اور ایفیکٹو انٹرڈیپینڈنس کے لیے ون ون مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. اس کے لیے کریج بھی چاہیے اپنی بات کہنے کا، اور کنسیڈریشن بھی چاہیے دوسرے کی نیڈ سمجھنے کا. دونوں کا بیلنس. سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. یہ مجھے کمیونیکیشن کے لیے بہت پاورفل لگتی ہے. ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. پہلے دوسرے کو سمجھو، پھر اپنی بات سمجھاؤ. اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ شاید سب سے کرٹیکل ہیبٹ ہے انٹرپرسنل افیکٹونیس کے لیے. ہم اکثر سنتے ہی اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں، ہم سنتے ہیں تاکہ ہم جواب دے سکیں. ہاں، یہ تو ہوتا ہے. ہم اپنے ہی پرسپیکٹو سے فلٹر کر رہے ہوتے ہیں، جج کر رہے ہوتے ہیں، ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں، پروب کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی کہانی چلا رہے ہوتے ہیں ذہن میں. کووی اس کے بجائے ایمپیتھیٹک لسننگ پر زور دیتے ہیں. ایمپیتھیٹک لسننگ یعنی دوسرے انسان کے فریم آف ریفرنس سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا، ان کے ایموشنز کو سمجھنا، ان کی بات کو واقعی سننا بنا جج کیے. جب لوگ فیل کرتے ہیں کہ انہیں واقعی سنا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، انہیں وہ کووی سائیکولوجیکل ایئر کہتے ہیں، وہ ملتی ہے، تبھی وہ اوپن ہوتے ہیں آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے. میک سینس. اور یہ صرف پرسنل ریلیشن شپس میں نہیں، پروفیشنل سیٹنگز میں بھی اتنی ضروری ہوگی نا؟ بالکل. ٹیمز میں کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے، کسٹمر سروس میں، نیگوسیشنز میں، لیڈرشپ میں، ہر جگہ اس کی ویلیو ہے. کووی نے اپنے 2004 کے فارورڈ میں مینشن بھی کیا تھا کہ لوگ ایک ہنگر ٹو بی انڈرسٹوڈ فیل کرتے ہیں، ایک بھوک ہے کہ کوئی ہمیں سمجھے. یہ ہیبٹ اس بنیادی انسانی ضرورت کو ایڈریس کرتی ہے. وہ جوان نیرو کا کوٹ تھا نا پریز سیکشن میں، دے ہیو ہیلپڈ می سی واٹ آئی کی ناٹ سی. ہاں، ایمپیتھیٹک لسننگ ہی ہمیں وہ پرسپیکٹو دیتی ہے جو ہم اکیلے نہیں دیکھ سکتے. سینرجائز. پھر آتی ہے ہیبٹ 6، سینرجائز. یہ لفظ بھی اکثر کارپوریٹ ورلڈ میں سنتے ہیں. کووی کا اس سے کیا مطلب تھا؟ سینرجی بیسکلی کریٹو کوآپریشن کا پرنسپل ہے. اس کا مطلب ہے کہ the whole is greater than the sum of its parts. اوکے. یعنی 1+1=3 ہو سکتا ہے، یا 10 یا 100. جب لوگ اپنے ڈفرنسز کو اوپینینز میں، پرسپیکٹیوز میں، ایکسپیرینسز میں ویلیو کرتے ہیں، انہیں رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک ساتھ مل کر ایسے سولوشنز کریٹ کرتے ہیں جو کوئی اکیلا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو وہ سینرجی ہوتی ہے. یہ ہیبٹ 4 ون ون اور ہیبٹ 5 سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کا ایک طرح سے کلمینیشن ہے، ان کا نتیجہ ہے. تو اس کا مطلب ڈفرینسز کو صرف ٹالریٹ کرنا نہیں بلکہ انہیں سیلیبریٹ کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. ان پر بلڈ کرتی ہے، انہیں کمپنسیٹ کرتی ہے. یہ کمپرومائز سے بہت الگ ہے. کمپرومائز میں اکثر 1+1=1.5 ہوتا ہے. دونوں طرف کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. رائٹ. سینرجی نئے بہتر آلٹرنیٹیوز کریٹ کرنے کے بارے میں ہے. وہ کمپنیز جن کا ذکر تھا نا پریس سیکشن میں، جیسے میری کے چائنا یا TNT نیدرلینڈ، جنہوں نے 7 ہیبٹس کو امپلیمنٹ کیا، انہوں نے ایسینشلی اپنی ٹیمز میں سینرجی کریٹ کرنے کی کوشش کی، جہاں لوگ کامن ویلیوز پر الائن ہو کر ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کا فائدہ اٹھا کر بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکیں. دا کنٹینیوس سائیکل. ہیبٹ 7، شارپن دا سو. اور پھر آخر میں آتی ہے ہیبٹ 7، شارپن دا سو. یہ باقی سب ہیبٹس کو کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ ہیبٹ 7 سیلف رینیول کی ہیبٹ ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ کی. انالوجی وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آری ہے جس سے آپ درخت کاٹ رہے ہیں تو وقت کے ساتھ وہ کند ہو جائے گی. پھر آپ کو رک کر اسے تیز کرنا ہوگا تاکہ آپ ایفیکٹولی کام کرتے رہیں.
اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے 4 بنیادی ڈائمینشنز میں خود کو ریگولرلی رینیو کرنا ضروری ہے۔ پہلا، فزیکل، ایکسرسائز، نیوٹریشن، سلیپ، اسٹریس مینجمنٹ، اپنے جسم کا خیال رکھنا۔ دوسرا، اسپرچول، اپنی ویلیوز کو کلیئر کرنا، میڈیٹیشن کرنا، نیچر میں ٹائم سپینڈ کرنا، آرٹ، میوزک، جو بھی آپ کو انسپائر کرے۔ تیسرا، مینٹل، ریڈنگ، لرننگ، پلاننگ، ویژولائزنگ، رائٹنگ، اپنے ذہن کو تیز رکھنا۔ اور چوتھا، سوشو ایموشنل، دوسروں کی سروس کرنا، ایمپتھی پریکٹس کرنا، سینرجی کریٹ کرنا، بیسیکلی ہیبٹس 4، 5 اور 6 کو پریکٹس کرنا۔ تو یہ ہیبٹ باقی 6 کو پاسبل بناتی ہے۔ بالکل، یہ ان سب کو فیول کرتی ہے۔ اگر آپ خود ہی برن آؤٹ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، تو نہ پرو ایکٹیو رہ پائیں گے، نہ پرائیورٹیز سیٹ کر پائیں گے، نہ ایفیکٹولی انٹریکٹ کر پائیں گے۔ یہ کنٹینیوس امپروومنٹ کا سائیکل ہے۔ کووی خود اس پر بہت عمل کرتے تھے۔ ان کی فیملی نے بتایا ان کے ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کے بارے میں، صبح جلدی اٹھ کر میڈیٹیشن، ریڈنگ، ایکسرسائز کرنا، یہ ان کی روٹین تھی۔ رائٹ، اور وہ لیک ریسکیو والا واقعہ بھی؟ ہاں، وہ بھی اسی کی مثال ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی الرٹ رہنا کیسے ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز میں بھی کام آ سکتا ہے۔ ریلیونس ان ٹوڈیز ورلڈ اینڈ سنتھیسس۔ تو یہ ہیں وہ 7 ہیبٹس۔ اب اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، اس پوری گفتگو کو، تو اس کا کور میسج کیا ہے اور یہ آج کی دنیا کے لیے اتنی ریلیونٹ کیوں ہے؟ جیسا کووی نے 2004 میں بھی کہا تھا، کور میسج آئی تھنک یہ ہے کہ سسٹینیبل ایفیکٹونیس، یعنی ایسی کامیابی جو ٹکتی ہے، وہ صرف باہر کی ٹیکنیکس یا پرسنالٹی ٹویک سے نہیں آتی، وہ اندر سے آتی ہے، یونیورسل پرنسپلز پر مبنی کیریکٹر ڈیولپ کرنے سے آتی ہے۔ انسائیڈ آؤٹ اپروچ۔ جی، انسائیڈ آؤٹ، پہلے خود پر کام کرنا، پھر ریلیشن شپس پر، اور پھر ریزلٹس پر۔ اور اس کی ریلیونس آج اس لیے شاید اور بھی زیادہ ہے کیونکہ جو بنیادی انسانی چیلنجز کووی نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، جیسے خوف، انسیکیورٹی، دوسروں پر الزام لگانا، بلیم گیم، زندگی میں بیلنس نہ ہونا، کمیونیکیشن بریک ڈاؤن، وہ جیت میری ہار تیری والی مینٹالٹی۔ یہ سب تو آج بھی ہیں، شاید زیادہ ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، انفارمیشن ایج نے شاید انہیں اور کمپلیکس بنا دیا ہے، اور جو پاپولر کلچر ہے وہ اکثر ان کے لیے بہت سپرفیشل ٹیمپرری سولوشنز پیش کرتی ہیں۔ 7 ہیبٹس ان چیلنجز کا ایک گہرا پرنسپل رسپانس دیتی ہیں۔ رسپانسبلٹی لینا، ہیبٹ 1، ویژن رکھنا، ہیبٹ 2، پرائیورٹائز کرنا، ہیبٹ 3، میوچل بینیفٹ سوچنا، ہیبٹ 4، پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا، ہیبٹ 5، ڈفرینسز کو ویلیو کرنا، ہیبٹ 6، اور خود کو کنٹینیوسلی رینیو کرنا، ہیبٹ 7۔ یعنی یہ صرف انڈیویجول سکسیس کا فارمولا نہیں ہے، یہ ایفیکٹو لیڈرشپ کی بنیاد ہے، اسٹرانگ ریلیشن شپس کی بنیاد ہے، اور ایک میننگ فل کنٹریبیوشن کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہ ایک ہولسٹک، ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک ہے جو زندگی کے ہر ایسپیکٹ، پرسنل، فیملی، پروفیشنل، پر اپلائی ہوتا ہے۔ یہ صرف ڈوئنگ تھنگز رائٹ یعنی مینجمنٹ نہیں ہے، بلکہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز یعنی لیڈرشپ پر فوکس کرتا ہے، اور اس کی فاؤنڈیشن کیریکٹر ہے۔ یہ واقعی ایک بہت کمپریہنسو سسٹم لگتا ہے۔ اور آخر میں وہ نقطہ جو آپ نے پہلے بھی اٹھایا تھا، جو جم کالنز نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا، وہ سوال۔ ہاں، وہ ہیبٹ 2 سے جڑا ہوا سوال، دا فیونرل کوسچن، کہ تصور کریں، امیجن کریں کہ آپ کے فیونرل پر لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ واٹ کائنڈ آف پرسن ور یو؟ واٹ کنٹریبیوشنز ڈڈ یو میک؟ واٹ ڈفرنس ڈڈ یو میک؟ واٹ لیگیسی آر یو لیونگ بیہائنڈ؟ یہ سوال فوراً فوکس بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ سوال ہمیں فوراً اپنی زندگی کی سب سے اہم پرائیورٹیز اور ویلیوز پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ شاید 7 ہیبٹس کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کو سب سے بہترین انداز میں کیپچر کرتا ہے کہ صرف ایفیکٹو ہونا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد بھری، ایک پرنسپل زندگی گزارنا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید اس پوری گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے تھاٹ پرووکنگ ٹیک اوے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ صرف باہری کامیابی، پروفیشنل سکسیس، وہ اندر کے خلا کو آپ کہہ لیں پر نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ کیریئر میں بلندی پر پہنچ کر بھی اپنی ذاتی زندگی میں ایک اجنبی پن، ایک ادھورا پن سا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بڑے عام مسائل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ کیریئر تو بن گیا لیکن فیملی لائف شاید تباہ ہو گئی، یا خود سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے وعدے بھی پورے نہیں ہو پاتے، جیسے وہ ڈائٹنگ کا ارادہ۔ ہاں بالکل،
اور یہ صرف ذاتی زندگی تک نہیں رہتا ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں، کام کی جگہ پر بھی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، بہترین مینجمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ملازمین میں وہ وفاداری، وہ ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ یا پھر گھر کے مسائل، نوجوان بچے ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ نشے کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرف ایک بے چینی سی ہے۔ جی، ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیک سیکھ لیں، سیمینارز اٹینڈ کر لیے، لیکن وقت پھر بھی کم پڑ جاتا ہے، زندگی بے معنی سے لگنے لگتی ہے۔ اور مصنف کا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ سب گہرے مسائل ہیں، ان کا حل کوئک فکس یا سطحی طریقوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف علامات کا علاج ہوا نا، اصل مرض تو وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل، جیسے اگر کسی کو بار بار بخار ہو رہا ہو تو صرف پین کلر دینا تو حل نہیں ہے، اصل وجہ جاننی پڑے گی۔ تو اسی سلسلے میں مصنف ایک بڑا دلچسپ ذاتی تجربہ بتاتے ہیں جو ان کے لیے ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ جی، وہ اپنے بیٹے کا واقعہ سناتے ہیں۔ اسے اسکول میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، تعلیمی لحاظ سے بھی، سماجی طور پر بھی، یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی وہ تھوڑا پیچھے تھا۔ اور ظاہر ہے بچے اس پر ہنستے تھے، جو والدین کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ تو انہوں نے مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے رویے پر کام کیا، وہ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ والی ٹیکنیکس آزمائیں، اسے بہت حوصلہ دیا، کم آن سن یو کین ڈو اٹ۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بلکہ ان کی کوششوں سے بیٹا اور مایوس ہو گیا، اس کی خود اعتمادی وہ مزید کم ہو گئی۔ تو اسی فرسٹریشن کے دوران مصنف کمیونیکیشن اور پرسیپشن پر کچھ ریسرچ کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے سیکھا کہ ہم دنیا کو جیسا دیکھتے ہیں، ہمارا وہ پرسیپشن وہی ہمارے رویے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں انہیں وہ آہا مومنٹ ملا کہ اصل مسئلہ شاید دنیا نہیں، بلکہ وہ لینز ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے پیراڈائم یعنی ہمارا نظریہ، ہمارے ذہن میں بنا ہوا دنیا کا ایک نقشہ، ایک میپ۔ بالکل۔ اور مثال بڑی اچھی دی انہوں نے کہ اگر آپ کے پاس شکاگو جانے کے لیے ڈیٹرائٹ کا نقشہ ہے تو آپ شکاگو نہیں پہنچیں گے؟ کبھی نہیں، چاہے جتنی مرضی تیز گاڑی چلائیں یا کتنا ہی پازیٹیو سوچیں۔ پہلا کام صحیح نقشہ حاصل کرنا ہے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں ایک غلط نقشہ استعمال کر رہے تھے۔ جی، ان کا جو بنیادی پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ بیٹا کمزور ہے، پیچھے ہے۔ اب چاہے وہ زبان سے کتنا ہی حوصلہ دے رہے ہوں، ان کا جو اصل نان وربل پیغام تھا وہ یہی تھا، تم قابل نہیں ہو، تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اوہی تو گہری بات ہے۔ تو پھر حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ صورتحال بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، اور خود کو بدلنے کے لیے اپنے پرسیپشن، اپنے پیراڈائم کو بدلنا ہوگا۔ دس از فنڈامنٹل۔ انڈیڈ۔ اور یہیں سے بات آتی ہے دو مختلف اپروچز کی، یعنی پرسنالٹی ایتھک اور کیریکٹر ایتھک کی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ مصنف نے دیکھا کہ پچھلی صدی میں، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد، کامیابی کا جو فوکس تھا وہ کیریکٹر ایتھک سے ہٹ کر پرسنالٹی ایتھک پر چلا گیا۔ کیریکٹر ایتھک یہ کیا تھی؟ کیریکٹر ایتھک کی بنیاد تھی کردار کی پختگی، یعنی انٹیگریٹی، ہیوملٹی، کریج، جسٹس، پیشنس۔ یہ بنیادی اصول تھے۔ بینجامن فرینکلن کی مثال دی انہوں نے۔ ٹھیک۔ اور پرسنالٹی ایتھک؟ اس کا فوکس تھا شخصیت پر، پبلک امیج پر، رویوں، مہارتوں اور ان تکنیک پر جو لوگوں کے ساتھ معاملات آسان بنائیں۔ اچھا، جیسے لوگوں کو کیسے امپریس کریں یا دوست کیسے بنائیں؟ بالکل۔ یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ، مثبت سوچ۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ کیا؟ اس میں اکثر خلوص کی کمی تھی۔ یہ کوئک فکس اپروچ تھی جو دکھاوے، یہاں تک کہ مینیپولیشن پر زور دیتی تھی۔ تو مصنف کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پرسنالٹی ایتھک استعمال کر رہے تھے۔ وہ ایک اچھا باپ نظر آنا چاہتے تھے، اپنے امیج کی فکر کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹے پر فوکس کرنے کے بجائے خود پر کام کریں گے، اپنی ٹیکنیک پر نہیں، بلکہ اپنے گہرے محرکات، اپنے موٹیوز اور بیٹے کے بارے میں اپنے پرسیپشن پر۔ یعنی ان سائڈ آؤٹ اپروچ۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے اپنے اندرونی تحفظ، اپنی انٹرنل سیکیورٹی پر کام کیا تاکہ ان کی اپنی قدر کا احساس بیٹے کے قابل قبول رویے پر منحصر نہ رہے۔
اور بیٹے کو اس کی انفرادیت میں دیکھنا شروع کیا۔ جی، اس کی یونیکنس کو سراہنا شروع کیا، اس پر ججمنٹ پاس کرنا بند کر دیا، اسے اپنی رفتار سے بڑھنے دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ کچھ عرصے بعد بیٹا خود بخود بہتر ہونے لگا، اس میں اعتماد آیا، وہ ہر شعبے میں اپنی رفتار سے کھلنے لگا۔ واہ، تو یہ تبدیلی کسی تکنیک سے نہیں آئی؟ نہیں، یہ والدین کے بنیادی پیراڈائم شفٹ اور ان کے اپنے کردار میں تبدیلی سے آئی تھی۔ یہ تھی پرائمری گریٹنس، یعنی کردار کی اچھائی، جو سیکنڈری گریٹنس یعنی سماجی پہچان یا صلاحیتوں سے پہلے آتی ہے۔ تو یہ کیریکٹر ایتھک اور پرسنالٹی ایتھک کا فرق واقعی بہت اہم ہے، یعنی ٹیکنیکس اور سکلز جو سیکنڈری گریٹنس ہیں وہ اپنی جگہ مفید ہو سکتی ہیں، ہاں بالکل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر بنیاد میں یعنی پرائمری گریٹنس میں کردار کی کمزوری ہے تو یہ ٹیکنیک لانگ رن میں کام نہیں کریں گی۔ بالکل نہیں، دھوکہ، بے معنی، یہ چیزیں آخر کار ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ ایمرسن کا قول ہے نا، تم جو ہو وہ اتنی بلند آواز میں چیختا ہے کہ میں سن نہیں سکتا تم کیا کہتے ہو۔ کیا بات ہے! جی، اور وہ کھیتی باڑی والی مثال بھی بڑی زبردست ہے۔ کیا آپ بغیر بیج بوئے، بغیر محنت کیے، صرف اچھی ٹیکنیک سے فصل کاٹ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ بالکل، کھیتی ایک قدرتی نظام ہے، اصولوں پر چلتا ہے۔ انسانی تعلقات بھی، وہ بھی ایسے ہی قدرتی نظام ہے، وہاں بھی لا آف دا ہارویسٹ کام کرتا ہے۔ یعنی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ مختصر مدت میں شاید پرسنالٹی ایتھکس سے کام چل جائے، جیسے اسکول میں رٹا لگا کر پاس ہو جانا، لیکن لمبی مدت کے تعلقات میں صرف کردار کی سچائی ہی چلتی ہے۔ اور یہی بنیادی اصول ہیں جن پر 7 ہیبٹس مبنی ہیں۔ لیکن ان عادات کو سمجھنے سے پہلے وہ پیراڈائم شفٹ کی طاقت کو تھوڑا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا مصنف کے بیٹے والے کیس میں یہ شفٹ آہستہ آہستہ آیا، جی، وہ ایک تدریجی عمل تھا۔ لیکن کبھی کبھی یہ فوری بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے مصنف نے وہ سب وے والا واقعہ سنایا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایک شام وہ سب وے میں سفر کر رہے تھے، ماحول بڑا پرسکون تھا کہ اچانک ایک آدمی اپنے کچھ بچوں کے ساتھ داخل ہوا۔ بچے بہت شور مچا رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، لوگوں کو تنگ کر رہے تھے۔ اوہو! اور وہ آدمی، وہ بس آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ مصنف کو ظاہر ہے بہت غصہ آیا۔ لازماً۔ آخر کار انہوں نے اس آدمی سے کہا، جناب آپ کے بچے سب کو پریشان کر رہے ہیں، کیا آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ تو اس آدمی نے آنکھیں کھولیں جیسے ابھی ہوش میں آیا ہو، اور کہا، او آپ ٹھیک کہتے ہیں، شاید مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ابھی ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا سوچوں، اور شاید ان بچوں کو بھی نہیں پتا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹیں۔ اوہ خدالا! ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ مصنف کا سارا غصہ وہ فوراً ہمدردی میں بدل گیا۔ ان کا پرسیپشن، ان کا پیراڈائم وہ شفٹ ہو گیا۔ بالکل۔ انہیں اب اس آدمی کا رویہ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے گہرے دکھ کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ ہے پیراڈائم شفٹ کی طاقت، یہ کوانٹم چینج لا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی تو واضح ہوتی ہے نا کہ ہمارے پیراڈائمز ہمارے کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً، ہم جیسا دیکھتے ہیں وہ اس پر منحصر ہے کہ ہم کیا ہیں۔ سینگ اور بینگ یہ الگ نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر سب وے والی صورتحال میں مصنف خود ایک ہمدرد انسان نہ ہوتے تو شاید ان کا رد عمل مختلف ہوتا، سچائی جاننے کے بعد بھی۔ بالکل ممکن ہے۔ تو پیراڈائمز جو ہیں وہ ہماری زندگی کے نقشے ہیں، اور اگر نقشہ ہی غلط ہو تو ہم صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کیریکٹر ایتھک کہتی ہے کہ کچھ بنیادی اصول ہیں، پرنسپلز، جو انسانی تاثیر کو گورن کرتے ہیں۔ جی، یہ قدرتی قوانین ہیں، نیچرل لاز، جیسے کشش ثقل، گریوٹی، یہ لائٹ ہاؤس کی طرح ہیں۔ وہ لائٹ ہاؤس والی کہانی فرینک کوچ کی؟ ہاں، وہ جنگی بحری جہاز، اندھیری دھند والی رات، کیپٹن کو سامنے سے روشنی نظر آئی۔ اس میں سگنل بھیجا، اپنا راستہ 20 ڈگری بدلو۔ جواب آیا، مشورہ ہے کہ آپ اپنا راستہ 20 ڈگری بدلیں۔ کیپٹن کو غصہ آیا، میں کیپٹن بول رہا ہوں، راستہ بدلو۔ جواب آیا، میں سیمن 2nd کلاس ہوں، بہتر ہے آپ راستہ بدل لیں۔ کیپٹن تو آگ بگولا ہو گیا ہوگا۔ میں بیٹل شپ ہوں، فوراً راستہ بدلو۔ اور پھر جواب آیا، اور میں لائٹ ہاؤس ہوں۔ ہاں بالکل، کیپٹن کو فوراً اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑا۔ تو
اصول، پرنسپلز وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ حقیقت ہیں، ہم انہیں توڑ نہیں سکتے، صرف ان کے خلاف خود کو توڑ سکتے ہیں۔ اور یہ اصول جیسے فیئرنیس، انٹیگریٹی، آنیسٹی، ہیومن ڈگنیٹی، سروس، گروتھ، یہ یونیورسل ہیں۔ جی بالکل، ہر مذہب، ہر کلچر میں ملتے ہیں۔ یہ پریکٹسز یعنی مخصوص اعمال یا ویلیوز یعنی اقدار جو غلط بھی ہو سکتی ہیں سے مختلف ہیں۔ اصول ٹیریٹری ہیں، اصل علاقہ ہیں، جبکہ ہمارے پیراڈائمز وہ صرف میپ ہیں، نقشہ۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نقشے یعنی پیراڈائمز وہ علاقے یعنی پرنسپلز سے مطابقت رکھتے ہوں۔ بالکل، جتنا ہمارا پیراڈائم ان بنیادی اصولوں کے قریب ہوگا اتنا ہی ہم مؤثر، افیکٹو ہوں گے۔ لیکن پرسنالٹی ایتھک ہمیں شارٹ کٹس کا لالچ دیتی ہے۔ ہاں، وہ جلدی امیر بنو والی اسکیم کی طرح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ بغیر قدرتی عمل، نیچرل پروسیس آف گروتھ سے گزرے کامیابی پا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ زندگی میں تو ہر چیز ایک پروسیس کے تحت ہی گرو کرتی ہے نا، بچپن سے جوانی تک، کوئی اسکل سیکھنے تک۔ آپ بیچ کے سٹیپس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ٹینس میں لیول 2 پر ہیں اور لیول 5 کا دکھاوا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے۔ بالکل، اگر آپ اپنی اصلی جذباتی پختگی، ایموشنل میچورٹی سے بڑھ کر دکھاوا کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا۔ تو اپنی اصلیت کو تسلیم کرنا، اپنی کمزوری یا لا علمی کو ماننا، وہ اکثر گروتھ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جی ہاں، مصنف اپنی بیٹی کی سالگرہ پارٹی کی مثال دیتے ہیں۔ 3 سال کی بچی، اس نے اپنے تحفے شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اور مصنف جو ہیومن ریلیشنز پر لیکچر دیتے تھے، وہ دوسرے والدین کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے ہر طریقہ آزمایا، درخواست کی، دلیل دی، رشوت دینے کی کوشش کی، دھمکایا، آخر میں زبردستی کھلونے لے کر دے دیے۔ لیکن بچی نے شیئر نہیں کیا۔ نہیں، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ شاید بچی کو پہلے چیزوں پر ایک مکمل ملکیت، ایک اونرشپ کا احساس ہونا ضروری ہے، تبھی وہ انہیں خوشی سے شیئر کر سکتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے اپنی پوزیشن کی بوروڈ اسٹرینتھ استعمال کی اور بچی کو مجبور کیا۔ اس سے تعلقات کمزور ہوئے۔ شاید بہتر ہوتا کہ وہ اپنی اندرونی طاقت، صبر، سمجھ وہ استعمال کرتے اور بچی کو انتخاب کرنے دیتے۔ اس سے ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے جو آپ نے پہلے کہی، the way we see the problem is the problem۔ ایگزیکٹلی، ہم اکثر مسئلے کا حل باہر ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، نئی تکنیک سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ وہ ہمارے اندر، ہمارے اپنے پرسیپشن میں چھپا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ملازمین وفادار نہیں تو شاید میرا ان کو دیکھنے کا نظریہ، میرا پیراڈائم غلط ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اگر وقت کم پڑتا ہے تو شاید مجھے ٹائم مینجمنٹ سے زیادہ اپنی زندگی کی ترجیحات، پرائیورٹیز کے پیراڈائم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اگر شادی شدہ زندگی میں مسائل ہیں تو شاید مجھے اپنے ساتھی کو بدلنے کے بجائے اپنے پیار، محبت اور کمٹمنٹ کے پیراڈائم پر کام کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، اور یہی آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ ہم جن اہم مسائل کا سامنا کرتے ہیں انہیں سوچ کے اسی سطح پر حل نہیں کیا جا سکتا جس پر ہم تھے جب ہم نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ہمیں ایک نئی گہری سطح کی سوچ کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایک نیو لیول آف تھنکنگ۔ اور وہ نیا لیول آف تھنکنگ کیا ہے؟ وہ ہے انسائیڈ آؤٹ اپروچ۔ یعنی تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، پہلے خود پر کام کریں، اپنے پیراڈائمز پر، اپنے کیریکٹر پر، اپنے موٹیوز پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ پر بھروسہ کریں تو پہلے خود قابل بھروسہ، ٹرسٹ وردی بنیں۔ اگر آپ بہتر تعلقات چاہتے ہیں تو پہلے خود ایک بہتر انسان بنیں۔ پرائیویٹ وکٹریز پریسیڈ پبلک وکٹریز۔ یہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ کے بالکل الٹ ہے۔ جی، آؤٹ سائڈ ان کہتی ہے کہ خوشی اور کامیابی باہر کی چیزوں سے ملے گی، دوسروں کے بدلنے سے، حالات کے بہتر ہونے سے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی دیر پا کامیابی اس اپروچ سے آتے نہیں دیکھی۔ تو انسائیڈ آؤٹ اپروچ ایک پرنسپل سینٹرڈ، کیریکٹر بیسڈ اپروچ ہوئی۔ بالکل، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود بنیادی اصولوں کو پہچاننا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، a continuous process of renewal۔ اور انہی اصولوں پر 7 ہیبٹس مبنی ہے۔ اچھا، ہم عادت، ہیبٹ
को कैसे डिफाइन करते हैं इस किताब में? भारत कैसे करना है और डिजायर यानी ख्वाहिश करने की चाहत। इल्म, महारत और ख्वाहिश तीनों जरूरी हैं। जी, तीनों जरूरी है। किसी आदत को बनाना या तोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए कोशिश और कमिटमेंट चाहिए होती है। जैसे रॉकेट को जमीन की कशिश सकल ग्रेविटी से निकलने के लिए जबरदस्त ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार आप उस कशिश से निकल जाएं, तो फिर आपको एक नई आजादी मिलती है। आप उस कशिश को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 7 हैबिट्स हमें एक मैच्योरिटी कंटिन्यूअम पर आगे ले जाती हैं। जी हाँ, मैच्योरिटी कंटिन्यूअम के 3 मराहिल बताए गए हैं। डिपेंडेंस यानी इन्हिसार, तुम जिम्मेदार हो। इंडिपेंडेंस यानी खुद इन्हिसार, मैं जिम्मेदार हूँ। और इंटरडिपेंडेंस यानी बाहमी इन्हिसार, हम मिलकर काम कर सकते हैं। डिपेंडेंस तो बचपन की हालत हुई, इंडिपेंडेंस एक बड़ी कामयाबी है। जी, बहुत बड़ी, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल है इंटरडिपेंडेंस। हाँ, क्योंकि जिंदगी हकीकत में बाहमी इन्हिसार पर मबनी है। हम मिलकर अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंटरडिपेंडेंस का इंतखाब वो सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, ये अहम नुक्ता है। जी, तो हैबिट्स 1, 2 और 3 जो हैं वो प्राइवेट विक्ट्री हैं, जो हमें डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। ये खुद पर काबू पाने, सेल्फ मास्टरी की आदत हैं। और हैबिट्स 4, 5 और 6? वो पब्लिक विक्ट्री हैं, जो इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। टीम वर्क, ताउन, कम्युनिकेशन, इनकी बुनियाद प्राइवेट विक्ट्री पर होती है। और हैबिट 7? वो इन सब की रिन्यूअल है, तजदीद, जो इस पूरे अमल को जारी रखती है। और ये सब आदात है इफेक्टिवनेस के लिए, तासीर के लिए। लेकिन इफेक्टिवनेस है क्या? इसके लिए मुसन्निफ पीपीसी बैलेंस का तसव्वुर इस्तेमाल करते हैं, जो एसोप की वो मशहूर कहानी से वाज़े होता है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। हाँ, वो किसान जिसे रोज एक सोने का अंडा मिलता था, वो अमीर हो गया, लेकिन लालच में आ गया। जी, उसने सोचा सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं, तो उसने मुर्गी को ही काट दिया। और अंदर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, अब ना अंडे रहे ना मुर्गी। उसने पी यानी प्रोडक्शन सोने के अंडे के लिए पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मुर्गी को ही तबाह कर दिया। तो ये कहानी इफेक्टिवनेस की बुनियादी तारीफ है। बिल्कुल, इफेक्टिवनेस 2 चीजों का तवाज़न है। पी यानी प्रोडक्शन, जो मतलूबा नताइज आप हासिल करना चाहते हैं, और पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो असासा, वो एसेट जो वो नताइज पैदा करता है। यानी सिर्फ पी पर फोकस करना या सिर्फ बीसी पर फोकस करना, दोनों ठीक नहीं? नहीं, अगर आप सिर्फ पी पर फोकस करेंगे और पीसी को नज़रअंदाज करेंगे, तो जल्द ही पी मिलना बंद हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ पीसी का ख्याल रखेंगे और पी हासिल नहीं करेंगे, तो आप पीसी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हकीकी तासीर वो पी और पीसी के तवाजुन में है। और ये तवाजुन हर किस्म के असासों, एसेट्स पर लागू होता है? जी, 3 तरह के असासे बताए हैं। फिजिकल एसेट्स जैसे मशीन, गाड़ी, हमारा अपना जिस्म। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे असल सरमाया, हमारी कमाने की सलाहियत। और सबसे अहम ह्यूमन एसेट्स, यानी इंसानी ताल्लुकात, मुलाजिमीन, गाहक। मिसाल के तौर पर, अगर आप मशीन, फिजिकल एसेट को मेंटेन नहीं करते, पीसी नज़रअंदाज करते हैं और बस चलाते रहते हैं, सिर्फ पी, तो वो जल्द खराब हो जाएगी। बिल्कुल। या अगर आप अपना असल सरमाया, फाइनेंशियल एसेट, पीसी खर्च करते रहते हैं, सिर्फ पी, तो आपकी कमाने की सलाहियत कम होती जाएगी। और इंसानी ताल्लुकात में अगर आप किसी रिश्ते, ह्यूमन एसेट, में सिर्फ अपना फायदा, पी, देखते हैं और दूसरे शख्स के जज्बात, उसके एतमाद, पीसी का ख्याल नहीं रखते, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। ये बात इदारों, ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होती होगी। यकीनन, वो मैनेजर जो तरक्की पाने के लिए मशीन की देखभाल पीसी को नजरअंदाज करता है, वो मुख्तसर मुद्दत में तो कामयाब लगता है, लेकिन इदारे का असासा तबाह कर देता है। या वो रेस्टोरेंट मालिक जो मुनाफा बढ़ाने के लिए खाने की क्वालिटी गिरा देता है। को उनके साथ अच्छा सुलूक करना होगा, उनकी बेहतरी, उनके एतमाद में सरमायाकारी करनी होगी। आप किसी का हाथ खरीद सकते हैं, उसका दिल और दिमाग नहीं। बिल्कुल, वफादारी, जोश, तख्लीकी सलाहियत, ये सब पीसी हैं। ये तभी मिलती हैं जब आप लोगों की कदर करते हैं। वही हैंड ग्रेनेड फेंको मनी मैनेजमेंट। वो सिर्फ पी पर फोकस करती है और पीसी को बर्बाद कर देती है। एग्जैक्टली। तो पीपीसी बैलेंस ही इफेक्टिवनेस का असल निचोड़ है।
یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کو توازن میں رکھتا ہے۔ یہ نتائج حاصل کرنے اور نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ جی، اور یہی پی پی سی بیلنس اور وہ انسائیڈ آؤٹ اپروچ ان 7 ہیبٹس کی بنیاد ہے، جن پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے بات شروع کریں گے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنیادی اصول، کردار اور یہ پی پی سی بیلنس کا تصور سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم تیار ہیں کہ ان 7 عادات کو ایک ایک کر کے دیکھیں کہ وہ کیسے ہمیں حقیقی معنوں میں مؤثر بناتی ہیں۔ جی، پہلے ذاتی زندگی میں پرائیویٹ وکٹری اور پھر دوسروں کے ساتھ تعلقات میں پبلک وکٹری۔ تو پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم کتاب کے دوسرے حصے ذاتی کامیابی یعنی پرائیویٹ وکٹری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنیاد ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس حصے کی پہلی عادت یعنی ہیبٹ 1 بی پرو ایکٹیو یا پہلکار بننا، یہ پرسنل ویژن یعنی ذاتی بصیرت کے اصول پر مبنی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس عادت کی بنیاد ایک بہت گہری انسانی صلاحیت پر ہے، خود شناسی یا جسے سیلف اویئرنیس کہتے ہیں۔ اچھا؟ یہ وہ قابلیت ہے کہ ہم اپنے خیالات، اپنے احساسات اور رویوں سے آپ سمجھیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہیں پرکھ سکیں۔ ہم صرف اپنے جذبات یا حالات کا نتیجہ نہیں ہیں۔ یہ بات تو خیر جانوروں اور انسانوں میں بنیادی فرق بھی واضح کرتی ہے، لیکن کتاب میں ایک سماجی آئینے یعنی سوشل مرر کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ وہ تصور ہے جو ہمارے بارے میں دوسروں کی رائے، ان کے تاثرات، معاشرے کے جو پیراڈائمز ہیں، ان سب سے مل کے بنتا ہے۔ اور اکثر یہ آئینہ ٹھیک تصویر نہیں دکھاتا؟ بالکل، اکثر یہ دوسروں کے اپنے خدشات یا کمزوریوں کا عکس ہوتا ہے۔ یہیں پر وہ 3 سماجی نقشے یا ڈٹرمنزم کے نظریات آتے ہیں نا؟ ہاں، وہ جینیٹک ڈٹرمنزم۔ جی، کہ سب کچھ جینز میں ہے، دادا دادی سے ملا ہے۔ پھر سائیکک ڈٹرمنزم یعنی بچپن کے تجربات، والدین نے جو کیا۔ بالکل، اور تیسرا انوائرمنٹل ڈٹرمنزم کہ آپ کے حالات کے ذمہ دار آپ کے آس پاس کے لوگ یا ماحول ہیں، باس، بیوی، معیشت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تینوں نظریات ایک طرح سے سٹیمولس رسپانس تھیوری پر مبنی ہیں، جیسے پیولوف کے کتوں والا تجربہ کہ بس ایک سٹیمولس ملا اور ہم نے رد عمل دے دیا۔ ہاں، ایک طرح سے یہی بات ہے کہ ہم بس کنڈیشنڈ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی پوری حقیقت ہے؟ میرا خیال ہے وکٹر فرانکل کی کہانی یہاں بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں، وکٹر فرینکل، وہ یہودی ماہر نفسیات جو نازی کیمپوں میں قید تھے۔ جی وہی، انہوں نے ناقابل بیان اذیتیں سہیں، ان کا پورا خاندان سوائے ایک بہن کے مار دیا گیا۔ آزادیوں میں سے آخری یعنی دی لاسٹ آف دی ہیومن فریڈمز کا ادراک ہوا۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ آزادی جو نازی بھی ان سے نہیں چھین سکتے تھے۔ فرینکل نے محسوس کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا یعنی سٹیمولس اور اس پر وہ کیا رد عمل یعنی رسپانس دیں گے، اس کے بیچ میں ایک وقفہ ہے، ایک سپیس ہے۔ اچھا، اور اس وقفے میں ان کی انتخاب کرنے کی آزادی تھی، the freedom to choose۔ یعنی حالات جتنے بھی سنگین ہوں، ہمارا رد عمل کیا ہوگا، یہ انتخاب پھر بھی ہمارا؟ جی بالکل، ہمارا اپنا ہے۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ فرینکل نے اپنی یادداشت، اپنا تخیل استعمال کیا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو رہائی کے بعد لیکچر دیتے ہوئے تصور کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس اندرونی آزادی کو اتنا بڑھایا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے نازی قید کرنے والوں سے زیادہ آزاد محسوس کرتے تھے۔ کمال ہے۔ فرینکل کا یہ تجربہ انسان کی وہ 4 منفرد صلاحیتیں واضح کرتا ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ سیلف اویئرنیس، امیجنیشن، کانشینس یعنی ضمیر، اور انڈیپینڈنٹ ول یعنی آزاد مرضی۔ اور یہیں سے پرو ایکٹیویٹی کی عادت جنم لیتی ہے۔ بالکل۔ پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب صرف پہل کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا، یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا رویہ ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ حالات کا۔ صحیح۔ ہائیلی پرو ایکٹیو لوگ ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی کو پہچانتے ہیں۔ وہ حالات یا کنڈیشننگ کو الزام نہیں دیتے۔ ان کا رویہ، ان کی اقدار، ان کی ویلیوز پر مبنی ایک شعوری انتخاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ری ایکٹیو لوگ ہیں۔ جی، جو حالات، ماحول، دوسروں کے رویوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ موسم اچھا تو موڈ اچھا، لوگ اچھا سلوک کریں تو وہ ٹھیک، ورنہ فوراً دفاعی یا ناراض ہو گئے۔ جیسے ان کی جذباتی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ ایلینور روزویلٹ کا وہ قول یاد آتا ہے، کوئی آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل،
اور لنگی نے بھی کہا تھا وہ ہماری عزت نفس نہیں چھین سکتے اگر ہم خود نہ دیں۔ دیکھیں، جب تک کوئی شخص ایمانداری سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنے کل کے فیصلوں کی وجہ سے ہوں، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ اور منتخب کرتا ہوں۔ زبان سے بھی فرق پتہ چلتا ہے نا۔ ری ایکٹیو زبان ذمہ داری سے بھاگتی ہے، میں تو ایسا ہی ہوں، وہ مجھے غصہ دلاتا ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، مجھے یہ کرنا ہے۔ جبکہ پرو ایکٹیو زبان انتخاب اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ میں مختلف رویہ اختیار کر سکتا ہوں، میں اپنے رد عمل کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اپنی ترجیحات طے کر سکتا ہوں، میں یہ کرنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ کتاب میں سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کا تصور بھی بڑا اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم فکر مند ہیں: صحت، بچے، کام کے مسائل، قومی قرضہ، ایٹمی جنگ، بہت کچھ۔ ہاں، لسٹ تو لمبی ہے، جی، لیکن سرکل آف انفلوئنس میں صرف وہ چیزیں ہیں جن پر ہم حقیقتاً کچھ کر سکتے ہیں، جن پر ہمارا اثر ہے۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق توانائی کے استعمال کا ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ اپنی توانائی سرکل آف انفلوئنس پر لگاتے ہیں، وہ ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جنہیں وہ بدل سکتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ ان کا دائرۂ اثر، ان کا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا ہے۔ اور ری ایکٹیو لوگ؟ وہ اپنا وقت اور توانائی سرکل آف کنسرن کی چیزوں پر شکوہ شکایت میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی خامیاں، حالات کا رونا، حکومت پر تنقید، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا سرکل آف انفلوئنس مزید سکڑ جاتا ہے، وہ اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے مسئلہ ہمارے براہ راست کنٹرول میں ہو، جیسے ہماری اپنی عادات، جی، ہیبٹ 1، 2، 3 ان کا حل ہے، یا بالواسطہ کنٹرول میں، جیسے دوسروں کا رویہ، ان کے لیے ہیبٹس 4، 5، 6 ہیں، یعنی میتھڈز آف انفلوئنس بدلنا۔ یا پھر ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہو، جیسے ماضی یا حالات۔ جی، جنہیں قبول کرنا سیکھنا ہے۔ تینوں صورتوں میں پہلا قدم ہمیشہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے رد عمل کا انتخاب کرنا یا اپنے اثر انداز ہونے کا طریقہ بدلنا۔ بالکل درست۔ پہلا قدم ہمیشہ اندر سے اٹھانا ہے۔ مسئلہ باہر نہیں ہے، مسئلہ ہمارے دیکھنے کے انداز میں، ہمارے رد عمل میں ہے۔ پرو ایکٹیو اپروچ اندر سے باہر تبدیلی لانے پر یقین رکھتی ہے۔ بی ڈفرنٹ، اور پھر آپ باہر کی چیزوں پر مثبت اثر ڈال سکیں گے۔ تو ہیوز پر توجہ دینے کی بجائے اگر میرے پاس بہتر باس ہوتا، اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا۔ بیس پر توجہ دینی ہے۔ میں زیادہ پیشنٹ ہو سکتا ہوں، میں زیادہ سمجھدار بن سکتا ہوں، میں زیادہ محبت کرنے والا بن سکتا ہوں۔ یہ کردار پر توجہ ہے۔ اور ماضی کی غلطیوں کا کیا؟ وہ تو سرکل آف کنسرن میں ہے، بدلی نہیں جا سکتی۔ ہاں، لیکن ان پر ہمارا رد عمل تو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پرو ایکٹیو طریقہ یہ ہے کہ غلطی کو فوراً تسلیم کریں، اسے درست کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم، اس سے سیکھیں۔ یہ ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ غلطی تسلیم نہ کرنا، اسے چھپانا یا اس کا الزام دوسروں پر ڈالنا، یہ ایک اور شاید بڑی غلطی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ہمارے سرکل آف انفلوئنس کے بالکل مرکز میں ہماری پرو ایکٹیویٹی کا جوہر کیا ہے؟ وہ ہے وعدے کرنے اور انہیں نبھانے کی صلاحیت۔ چھوٹے چھوٹے وعدے، خود سے کیے گئے یا دوسروں سے، جب ہم انہیں نبھاتے ہیں تو ہماری اندرونی سالمیت، ہماری انٹیگریٹی مضبوط ہوتی ہے، اور یہی مضبوطی ہمیں اپنی زندگی کی زیادہ ذمہ داری قبول کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہیبٹ 1 کہتی ہے، آپ ڈرائیور ہیں، مسافر نہیں۔ آپ محض حالات کی پیداوار نہیں بلکہ اپنے انتخاب خود کرنے والے ہیں۔ سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان وہ جو وقفہ ہے وہی آپ کی طاقت اور آزادی ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں جنہیں وہ بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے سرکل آف انفلوئنس پر۔ بالکل، اور جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے خالق ہیں، دا کریٹر، ہیبٹ 1، تو اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تخلیق کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ اچھا، یہیں سے دوسری عادت آتی ہے، ہیبٹ 2، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یعنی انجام کو ذہن میں رکھ کے آغاز کریں۔ اس کا بنیادی اصول ہے پرسنل لیڈرشپ، یعنی ذاتی قیادت۔ اس عادت کو سمجھانے کے لیے کتاب ایک بڑی دلچسپ بلکہ یوں کہیں کہ سنجیدہ ذہنی مشق سے شروع ہوتی ہے۔
جی، وہ جنازے والی مشق۔ ہاں، تصور کریں کہ آپ 3 سال بعد اپنے جنازے میں شریک ہیں۔ وہاں 4 لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی خاندان سے، کوئی دوست، کوئی کام کی جگہ سے اور کوئی سماجی حلقے سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے کردار، آپ کی کامیابیوں اور آپ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ مشق دیکھیں فوراً ہمیں ہماری گہری ترین اقدار، ہماری کور ویلیوز سے جوڑ دیتی ہے۔ انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اختتام کی تصویر کو اپنا ریفرنس پوائنٹ بنا لیں۔ اچھا، پھر ہر دن کے اعمال کو، ہر فیصلے کو اس معیار پر پرکھنا کہ کیا یہ اس تصویر سے مطابقت رکھتے ہیں جو آپ اپنی پوری زندگی کے لیے چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی منزل، ڈیسٹینیشن کو بالکل واضح طور پر سمجھنا، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے قدم ہمیشہ صحیح سمت میں ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ اکثر لوگ کامیابی کی سیڑھی چڑھنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ سیڑھی غلط دیوار سے لگی ہوئی ہے۔ بالکل، بہت مصروف ہونا ممکن ہے بغیر بہت مؤثر ہوئے۔ بہت سی کامیابیاں بعد میں کھوکھلی لگتی ہیں اگر وہ ان چیزوں کی قیمت پر حاصل کی جائیں جو زیادہ قیمتی تھیں۔ تو یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ سیڑھی صحیح دیوار سے لگی ہے؟ یہیں پر کتاب کا ایک اور بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ تمام چیزیں 2 بار تخلیق ہوتی ہیں۔ All things are created twice۔ 2 بار کیسے؟ پہلی تخلیق ذہنی ہوتی ہے، a mental or first creation، اور دوسری جسمانی، a physical اور second creation۔ مثال دیں۔ جیسے گھر بنانے سے پہلے آپ اسے تفصیل سے ذہن میں بناتے ہیں، پھر شاید نقشہ بنتا ہے، یہ پہلی تخلیق ہے۔ اس کے بعد اینٹوں اور مارٹر سے اصل تعمیر ہوتی ہے، یہ دوسری تخلیق ہے۔ اگر پہلی تخلیق یعنی ذہنی نقشہ واضح اور سوچا سمجھا نہ ہو تو دوسری تخلیق میں بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، وقت اور پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی اصول کاروبار پر یا بچوں کی تربیت پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ ہر چیز پر۔ والدین بننے سے پہلے سوچنا کہ ہم کس قسم کے والدین بننا چاہتے ہیں، ہماری اقدار کیا ہوں گی، یہ پہلی تخلیق ہے۔ روزمرہ کی تربیت دوسری تخلیق ہے۔ لیکن اگر ہم خود شعوری طور پر اپنی پہلی تخلیق نہیں کرتے، مطلب خود نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا بننا ہے یا کیا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرے لوگ، حالات، ہماری پرانی عادتیں یا معاشرے کا دباؤ ہماری زندگی کی پہلی تخلیق بائی ڈیفالٹ کر دیتے ہیں۔ ہم ان سکرپٹس پر رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں خاندان، دوستوں یا میڈیا سے ملی ہوتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ اچھا، ہیبٹ 1 کہتی ہے یو آر دا کریٹر، آپ خالق ہیں۔ ہیبٹ 2 کہتی ہے کہ یہ پہلی تخلیق ہے، یہ لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ اور مینجمنٹ، ان میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ لیڈرشپ پہلی تخلیق ہے، مینجمنٹ دوسری تخلیق ہے۔ ڈرکر کا مشہور قول ہے مینجمنٹ از ڈوئنگ تھنگز رائٹ، لیڈرشپ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز۔ مینجمنٹ کامیابی کی سیڑھی پر تیزی سے چڑھنے میں مدد دیتی ہے، لیڈرشپ یہ طے کرتی ہے کہ سیڑھی صحیح دیوار سے لگی ہے یا نہیں۔ وہ جنگل کاٹنے والی مثال؟ جی بالکل، پروڈیوسرز کلہاڑیوں سے جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں، کام کرنے والے مینیجرز ان کے پیچھے کلہاڑیاں تیز کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، ایفیشنسی بڑھا رہے ہیں، چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے والے۔ لیڈر سب سے اونچے درخت پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اور چلاتا ہے، غلط جنگل۔ آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں تو لیڈرشپ پہلے اور زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ یقیناً مؤثر لیڈرشپ کے بغیر بہترین مینجمنٹ بھی ناکام ہے، جیسے ٹائٹینک پر ڈیک چیئر سیدھی کرنا۔ تو ہم اپنی اسکرپٹ خود کیسے لکھ سکتے ہیں، یا پھر پرانی غیر مؤثر اسکرپٹس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اسے ری اسکرپٹنگ کہا گیا ہے نا؟ جی، ری اسکرپٹنگ یہ ہم اپنی انہی منفرد انسانی صلاحیتوں، سیلف اویئرنیس، امیجنیشن اور کانشنس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی پہلی تخلیق خود کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے مؤثر طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا سب سے مؤثر طریقہ ایک پرسنل مشن سٹیٹمنٹ، یعنی ذاتی مقصد کا بیان یا فلسفہ یا عقیدہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک پرسنل مشن سٹیٹمنٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح سے آپ کا ذاتی آئین ہوتا ہے۔
یہ اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں یعنی آپ کا کردار، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کی خدمات اور کامیابیاں، اور وہ کون سی اقدار یا اصول ہیں جن پر یہ سب مبنی ہوگا۔ تو یہ ہر شخص کے لیے منفرد ہوگا؟ بالکل منفرد۔ یہ آپ کو زندگی کے بڑے فیصلے کرنے اور روزمرہ کے حالات اور جذبات کے اتار چڑھاؤ کے درمیان صحیح راستہ منتخب کرنے کا معیار فراہم کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کے اس دور میں آپ کے اندر ایک چینج لیس کور، ایک مستحکم مرکز پیدا کرتا ہے۔ یہ مرکز یا سینٹر کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے مرکز سے ہماری 4 بنیادی چیزیں نکلتی ہیں۔ جی، سیکیورٹی، تحفظ کا احساس، شناخت، خود اعتمادی، گائیڈنس، زندگی میں سمت، فیصلے کرنے کا اصول، وزڈم، زندگی پر نقطۂ نظر، توازن، سمجھ بوجھ، اور پاور، عمل کرنے کی صلاحیت، توانائی، انتخاب کرنے کی طاقت۔ یہ چاروں مل کر ایک متوازن شخصیت بناتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اپنا مرکز غلط چیزوں کو بنا لیتے ہیں۔ کتاب میں کئی متبادل مراکز کا ذکر ہے۔ جی، بہت سے، جیسے اسپاؤس سینٹرڈنس، شریک حیات پر مکمل جذباتی انحصار، فیملی سینٹرڈنس، منی سینٹرڈنس، پیسہ مرکزیت، ورک سینٹرڈنس، کام ہی سب کچھ، پوزیشن سینٹرڈنس، ملکیت، چیزیں، پلیجر سینٹرڈنس، صرف لذت کی تلاش، فرینڈ اینمی سینٹرڈنس، لوگ کیا کہیں گے، چرچ سینٹرڈنس، صرف ظاہری رسومات، یا سیلف سینٹرڈنس، صرف اپنی ذات۔ اور یہ سب مراکز غیر مستقیم ہیں۔ بالکل، ان میں سے کوئی بھی مرکز زندگی کے تمام نشیب و فراز میں آپ کو مستقل سیکیورٹی، گائیڈنس، وزڈم اور پاور نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کو آلات اور دوسروں پر منحصر بنا دیتے ہیں۔ تو پھر صحیح مرکز کیا ہے؟ صحیح مرکز ہے پرنسپل سینٹر، یعنی اصول مرکزیت۔ اپنی زندگی کو صحیح، لازوال اصولوں، پرنسپلز پر استوار کرنا، جیسے فیئرنس، انٹیگریٹی، آنیسٹی، ہیومن ڈگنیٹی، سروس، ایکسلنس وغیرہ۔ اصول یہ کیسے مرکز بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصول آفاقی ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیں حقیقی تحفظ، سیکیورٹی دیتے ہیں، جو حالات یا لوگوں پر منحصر نہیں۔ صحیح اصولوں پر مبنی نقشے ہمیں درست رہنمائی، گائیڈنس اور حکمت، وزڈم فراہم کرتے ہیں، اور اصولوں پر مبنی زندگی ہمیں اندرونی طاقت دیتی ہے، ایک پرو ایکٹیو فرد کی طاقت جو بیرونی عوامل سے محدود نہیں۔ تو یہ پرسنل مشن سٹیٹمنٹ لکھنا جو کہ اصولوں پر مبنی ہو، یہ ایک اہم قدم ہے، لیکن یہ آسان نہیں لگتا۔ نہیں، آسان نہیں ہے، یہ گہرا عمل ہے۔ اس میں انٹروسپیکشن، انالیسس، تھاٹ فل ایکسپریشن اور بار بار ری رائٹس شامل ہیں۔ یہ راتوں رات نہیں بنتا۔ فرینکل نے کہا تھا نا کہ ہم زندگی میں اپنے مشن کو ایجاد نہیں کرتے بلکہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ عمل خود اتنا ہی اہم ہے جتنا نتیجہ۔ بالکل، یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات پر گہرائی سے سوچیں اور اپنے رویے کو اپنے عقائد کے مطابق ڈھال لیں۔ کتاب میں دماغ کے دونوں حصوں، لیفٹ برین اور رائٹ برین کے استعمال کا ذکر ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ بنانے میں رائٹ برین کا کیا کردار ہے؟ رائٹ برین ہمارا انٹیوٹیو، کریٹیو، ویژول حصہ ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ کے ویژن کو محسوس کرنے، اسے ویژولائز کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے، جبکہ لیفٹ برین اسے الفاظ دینے، منطقی ترتیب دینے میں مدد کرتا ہے۔ رائٹ برین کو استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ جی، 2 طریقے۔ ایک تو ایکسپینڈ پرسپیکٹو، جیسے وہی جنازے والی مشق، یا اپنی 50ویں سالگرہ کا تصور کرنا، یا یہ سوچنا کہ اگر زندگی کا صرف ایک سیمسٹر باقی ہو تو کیا کریں گے۔ دوسرا طریقہ ہے ویژولائزیشن اینڈ ایفرمیشن۔ ایفرمیشن یعنی مثبت جملے دہرانا۔ جی، لیکن مؤثر ایفرمیشن وہ ہے جو پرسنل ہو، پازیٹیو ہو، پریزنٹ ٹینس میں ہو، ویژول ہو اور ایموشنل ہو۔ پھر اسے روزانہ ویژولائز کرنا، یعنی ذہنی طور پر اس حقیقت کو جینا۔ یہ آپ کے لاشعور کو پروگرام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ سب کیریکٹر ایتھک اور اصولوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اسے مزید عملی کیسے بنایا جائے؟ صرف ایک بیان لکھ لینا کافی ہے؟ نہیں، اسے مزید عملی بنانے کے لیے اپنے مختلف کرداروں، رولز کی نشاندہی کرنا مفید ہے، جیسے فرد، شوہر، بیوی، والد والدہ، مینیجر، دوست، کمیونٹی ممبر وغیرہ۔ اچھا، رولز۔
اور پھر ہر کردار میں طویل مدتی مقاصد گولز مقرر کرنا جو آپ کے مشن سٹیٹمنٹ سے ہم آہنگ ہوں۔ اس سے زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ آپ صرف کام پر ہی ساری توجہ نہیں لگاتے یا صرف خاندان پر۔ یہی اصول خاندانوں اور تنظیموں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، فیملی مشن سٹیٹمنٹس اور آرگنائزیشنل مشن سٹیٹمنٹس۔ بالکل، جب خاندان مل کر اپنی اقدار اور ویژن طے کرتا ہے تو وہ زیادہ متحد اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح تنظیموں میں جب مشن سٹیٹمنٹ اوپر سے تھوپا نہیں جاتا بلکہ سب کی شمولیت انوالومنٹ سے بنتا ہے تو حقیقی وابستگی کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے نا، نو انوالومنٹ نو کمٹمنٹ۔ تو ہیبٹ 2 کا لب و لباب یہ ہوا کہ ہر چیز 2 بار بنتی ہے، پہلے ذہن میں پھر حقیقت میں۔ ہمیں اپنی زندگی کی اس پہلی یعنی ذہنی تخلیق کی ذمہ داری لینی چاہیے، اپنی گہری اقدار اور اصولوں کے بنیاد پر اپنا پرسنل مشن سٹیٹمنٹ بنانا چاہیے جو ہماری زندگی کی سمت متعین کرے اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کا معیار بنے۔ یہ ہے پرسنل لیڈرشپ۔ بالکل درست۔ اب جب ہم نے ہیبٹ 1 سے یہ سمجھ لیا کہ ہم ذمہ دار ہیں اور انتخاب ہمارا ہے، اور ہیبٹ 2 سے اپنی سمت اور منزل، اپنا مشن متعین کر لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے روزمرہ کی زندگی کو کیسے منظم کیا جائے، اہم کاموں کو پہلے کیسے کیا جائے؟ جی یہیں پر تیسری عادت آتی ہے، ہیبٹ 3، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یعنی اہم کام پہلے کریں۔ اس کا بنیادی اصول ہے پرسنل مینجمنٹ، یعنی ذاتی انتظام۔ یہ عادت تو پھر ہیبٹ 1 اور 2 کا عملی نفاذ ہے، ان کا فزیکل کریشن۔ بالکل، یہ ہماری انڈیپینڈنٹ ول یعنی آزاد مرضی کا استعمال ہے تاکہ ہم اصولوں کے مطابق اپنی طے کردہ ترجیحات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیڈرشپ ہیبٹ 2 طے کرتی ہے کہ فرسٹ تھنگز یعنی اہم ترین کام کیا ہیں، جبکہ مینجمنٹ ہیبٹ 3 ان فرسٹ تھنگز کو روزانہ لمحہ بہ لمحہ پہلے رکھتی ہے۔ مینجمنٹ نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ کامیاب لوگ وہ کام کرنے کی عادت ڈالتے ہیں جو ناکام لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی، ایم گرے کا مضمون ہے۔ بات یہ نہیں کہ کامیاب لوگوں کو وہ مشکل یا ناپسندیدہ کام اچھے لگتے ہیں، نہیں، لیکن ان کی ناپسندیدگی ان کے مقصد کی مضبوطی کے تابع ہوتی ہے۔ ان کے اندر ایک بڑا یس ہوتا ہے، ان کا مشن، ان کی اقدار جو انہیں ان کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کی جو 4 نسلیں بتائی گئی ہیں ان میں چوتھی نسل کا کیا خاص نقطہ ہے؟ پہلی 3 نسلیں نوٹس، کیلنڈر اور روزانہ کی منصوبہ بندی تک پہنچیں۔ تیسری نسل جو آج کل عام ہے، پرائیورٹائزیشن، ویلیوز، گول سیٹنگ پر زور دیتی ہے۔ یہ بھی اچھی ہے، لیکن اس میں کمی ہے۔ کیا کمی؟ چوتھی نسل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اصل چیلنج وقت کو مینج کرنا نہیں بلکہ خود کو مینج کرنا ہے۔ یہ ایفیشنسی سے زیادہ ایفیکٹونیس پر زور دیتی ہے۔ یہ تعلقات، ریلیشن شپس اور نتائج کو، ریزلٹس کو اہمیت دیتی ہے، صرف کاموں کی لسٹ کو نہیں۔ یہ PPC بیلنس کو مد نظر رکھتی ہے۔ اور اس چوتھی نسل کا بنیادی ٹول وہ ٹائم مینجمنٹ میٹرکس ہے؟ جی بالکل، یہ تمام سرگرمیوں کو 2 پیمانوں پر تقسیم کرتا ہے: ارجنٹ، فوری، جو توجہ مانگتی ہیں، اور امپورٹنٹ، اہم، جو ہمارے مشن اور اقدار سے متعلق ہیں، جو نتائج دیتی ہیں۔ تو اس سے 4 خانے یا کوادرنٹس بنتے ہیں۔ جی، کوادرنٹ آئی میں وہ کام ہے جو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی، جیسے بحران، کرائسس، فوری مسائل، ڈیڈ لائن والے پروجیکٹس۔ بہت سے لوگ اپنا زیادہ تر وقت اسی میں گزارتے ہیں، آگ بجھاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ کوادرنٹ 2 میں وہ کام ہے جو امپورٹنٹ ہے مگر ارجنٹ نہیں، جیسے تعلقات بنانا، نئی اپرچونٹیز تلاش کرنا، منصوبہ بندی کرنا، ورزش کرنا، PC ایکٹیویٹیز یعنی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، تفریح۔ یہ مؤثر لوگوں کا مرکز ہے۔ اچھا، یہ کوادرنٹ 2 اہم ہے؟ بہت اہم۔ پھر کوادرنٹ 3 ہے جو ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں، جیسے کچھ فون کالز، کچھ میٹنگز، کچھ رپورٹس، دوسروں کی فوری مگر غیر اہم درخواستیں، ایسی سرگرمیاں جو مقبول ہیں مگر ضروری نہیں۔ یہ بڑا دھوکہ دینے والا کوادرنٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ Q1 میں کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ Q3 میں ہوتے ہیں۔ اور آخر میں کوادرنٹ 4، ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، یعنی ٹریویا، وقت کا ضیاع، کچھ فضول فون کالز، انٹرنیٹ پر بلا مقصد گھومنا وغیرہ۔ یہ فرار کی جگہ ہے۔
تو وہ جو کتاب نے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا ایک کام ہے جو زندگی میں بڑا فرق لائے گا، اس کا جواب کوڈرنٹ 2 میں ہی ہوگا۔ یقیناً وہ کام اہم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فوری نہیں ہوتے اس لیے اکثر ٹلتے رہتے ہیں۔ ورزش کرنا، بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا، اپنے کیریئر کی منصوبہ بندی کرنا، کوئی نئی سکل سیکھنا، یہ سب Q2 میں آتے ہیں۔ تو مؤثر لوگ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں؟ وہ Q3 اور Q4 سے ہر ممکن حد تک بچتے ہیں۔ وہ Q1 کو مینج کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ Q2 میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ Q1 کے مسائل کم سے کم پیدا ہوں۔ وہ پرابلم مائنڈڈ نہیں ہوتے بلکہ اپرچونٹی مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ وہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ان کی روک تھام پریونشن پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن کوڈرنٹ 2 کے لیے وقت نکالنا آسان تو نہیں ہوگا۔ کوڈرنٹ 1 اور 3 کا شور بہت ہوتا ہے۔ بالکل آسان نہیں، یہی اصل چیلنج ہے۔ کوڈرنٹ 2 میں کام کرنے کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ Q1 اور Q3 آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ارجنسی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اہم Q2 ترجیحات کو ہاں کہنے کے لیے آپ کو دوسری بظاہر ارجنٹ لگنے والی چیزوں کو شائستگی سے نہ کہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اور نہ کہنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑا یس جل رہا ہو، آپ کا واضح مشن، آپ کی گہری اقدار۔ ہیبٹ 2، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے لیے اصل میں کیا اہم ہے تو غیر اہم چیزوں کو رد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دی enemy آف دا بیسٹ از often the good۔ تو اصل مسئلہ شاید ڈسپلن کی کمی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات ہیبٹ 2 ہمارے دل و دماغ میں گہرائی سے نہیں اتری۔ اگر وہ واضح ہوں تو ڈسپلن خود بخود آ جاتا ہے۔ کافی حد تک یہی بات ہے۔ اگر آپ کی ترجیحات دل کی گہرائی سے نہیں نکلیں تو سطحی ڈسپلن آپ کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو کوڈرنٹ 2 کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے کے لیے کیا کوئی خاص ٹول یا طریقہ ہے؟ جی، کتاب ایک کوڈرنٹ 2 ٹول کے 6 معیار بتاتی ہے۔ وہ کوہیرنٹ ہو، مشن، کردار، اہداف، منصوبوں میں ہم آہنگی، بیلنس پیدا کرے زندگی کے مختلف کرداروں میں، کوڈرنٹ 2 پر فوکس رکھے، لوگوں کو اہمیت دے، پیپل ڈائمینشن، فلیکسیبل ہو اور پورٹیبل ہو۔ اور اس ٹول کو استعمال کرنے کا طریقہ؟ بہترین طریقہ ہے ہفتہ وار منصوبہ بندی، ویکلی آرگنائزنگ۔ روزانہ کی منصوبہ بندی کے بجائے ہفتے کی سطح پر سوچنا زیادہ توازن اور تناظر کانٹیکس فراہم کرتا ہے۔ ہفتہ وار منصوبہ بندی یہ کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے 4 کلیدی مراحل ہیں۔ 1. آئیڈینٹیفائنگ رولز۔ پہلے آپ اپنے اہم کردار لکھتے ہیں، فرد، شریک حیات، والدین، مینیجر، ٹیم ممبر وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ 2. سلیکٹنگ گولز۔ پھر آپ اگلے ہفتے کے لیے ہر کردار میں 1 یا 2 اہم مقاصد گولز طے کرتے ہیں جو آپ کے مشن سٹیٹمنٹ سے نکلتے ہوں اور جن میں QI کے مقاصد ضرور شامل ہوں۔ اوکے۔ 3. اسکیجولنگ۔ پھر آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے مخصوص دنوں اور اوقات میں وقت مختص کرتے ہیں۔ یہ آپ کی اپائنٹمنٹس بن جاتی ہیں یا پرائیورٹی آئٹمز۔ صحیح۔ 4. ڈیلی اڈیپٹنگ۔ آخر میں آپ روزانہ صبح چند منٹ اپنے اس ہفتہ وار شیڈیول کا جائزہ لیتے ہیں، دن کی ترجیحات کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں اور غیر متوقع واقعات سے نمٹتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی ٹو ڈو لسٹ سے زیادہ مؤثر ہے؟ جی، کیونکہ یہ آپ کو بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی اہم ترین چیزوں پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ ساتھ ہی لچک، فلیکسیبلٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ کو پرو ایکٹیو بناتا ہے، صرف ری ایکٹیو نہیں، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایفیکٹونیس اہم ہے، چیزوں کے ساتھ ایفیشنسی۔ کبھی کبھی کسی انسان کی ضرورت آپ کے شیڈیول سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ اچھا، آخر میں ڈیلیگیشن یعنی کام دوسروں کو سونپنے کا ذکر ہے، یہ ہیبٹ 3 میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ ڈیلیگیشن اگر مؤثر طریقے سے کی جائے تو شاید سب سے زیادہ لیوریج والی سرگرمی ہے۔ یہ پیداوار اور سی پیداواری صلاحیت دونوں کو بڑھانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو Q2 کی مزید اہم سرگرمیوں کے لیے فارغ کرتی ہے۔ مؤثر طریقے سے ڈیلیگیٹ کرنا ہی ایک مینیجر اور ایک انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر میں بنیادی فرق ہے۔ ڈیلیگیشن کی بھی اقسام ہیں؟ جی، 2 بنیادی اقسام ہیں۔ ایک ہے گو فار ڈیلیگیشن۔ گو فار ڈیلیگیشن۔
ہاں، یعنی جاؤ یہ کرو، جاؤ وہ لاؤ، جب ہو جائے تو مجھے بتاؤ، یہ طریقوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس میں نگرانی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ ہر قدم پر ہدایات دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم؟ دوسری اور کہیں زیادہ مؤثر قسم ہے اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن۔ یہ نتائج پر مرکوز ہوتی ہے، طریقوں پر نہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس میں آپ فرد کو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج کیا ہیں، کن حدود یا رہنما اصولوں میں کام کرنا ہے، خاص طور پر کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سے وسائل دستیاب ہیں، احتساب یا جواب دہی کا معیار اور وقت کیا ہوگا، اور اچھے یا برے نتائج کے عواقب کیا ہوں گے۔ تو اس میں آپ طریقہ نہیں بتاتے؟ نہیں، آپ فرد کو انتخاب کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان نتائج تک کیسے پہنچتا ہے۔ آپ انہیں ذمہ دار بناتے ہیں۔ اس میں شروع میں یعنی پہلی بار ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے سمجھانے اور تربیت دینے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ فرد کی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے اور آپ کا وقت بھی بچاتا ہے۔ اس کے لیے اعتماد بہت ضروری ہوگا۔ بالکل، اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن اعتماد، ٹرسٹ پر مبنی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ ٹرسٹ انسانی حوصلہ افزائی کی بلند ترین شکل ہے۔ جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں ذمہ داری اور اختیار دیتے ہیں تو وہ اکثر توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو ہیبٹ 3 ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی آزاد مرضی انڈیپینڈنٹ ول کو استعمال کرتے ہوئے ہیبٹ 2 میں طے کردہ اپنی ترجیحات پرائیورٹیز، خاص طور پر کوادرنٹ 2 کی اہم مگر غیر اہم سرگرمیوں کو کیسے منظم اور نافذ کریں۔ یہ ہفتہ وار منصوبہ بندی اور مؤثر اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ تینوں عادات بی پرو ایکٹیو، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ اور پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یہ مل کر ذاتی کامیابی پرائیویٹ وکٹری کی تشکیل کرتی ہیں۔ پرائیویٹ وکٹری؟ جی، یہ وہ اندرونی کامیابی ہے جو ہمیں انحصاری ڈیپینڈنس سے خود انحصاری انڈیپینڈنس کی طرف لے جاتی ہے۔ ہیبٹ 1 ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس انتخاب ہے۔ ہیبٹ 2 ہمیں سمت دیتی ہے، ہماری قیادت کرتی ہے۔ ہیبٹ 3 ہمیں اس سمت پر چلنے کا، اپنی ترجیحات پر عمل کرنے کا انتظام سکھاتی ہے۔ تو یہ تینوں عادات وہ بنیاد ہیں جس پر اگلی عادات یعنی عوامی کامیابی، پبلک وکٹری کی تعمیر ہوگی؟ بالکل، یہ وہ اندرونی کردار سازی، وہ اندرونی جیت ہے جو بیرونی یا عوامی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ ان عادات پر عبور حاصل کیے بغیر دوسروں کے ساتھ مؤثر اور پائیدار تعلقات بنانا یعنی انڈیپینڈنس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ تو یہ سفر اندر سے باہر کی طرف ہے۔ پہلے خود کو سمجھنا، اپنی سمت متعین کرنا، اور پھر اپنی زندگی کو ان اصولوں اور ترجیحات کے مطابق منظم کرنا۔ یہیں سے حقیقی ایفیکٹونیس، حقیقی کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو پچھلی گفتگو میں ہم نے پرائیویٹ وکٹری کی بنیاد رکھی تھی، مطلب خود پر قابو پانا، اپنی اقدار طے کرنا اور ترجیحات کے مطابق جینا۔ جی ہاں۔ اب ہم پبلک وکٹری کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر مؤثر انداز میں کام کرنا۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مؤثر انڈیپینڈنس یعنی دوسروں پر صحت مند انحصار صرف سچی انڈیپینڈنس یعنی خود انحصاری کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا، پہلے کردار کی مضبوطی، پھر تعلقات کی کامیابی۔ وہ الجبرا پہلے، کیلکولس بعد میں والی بات ہے۔ ہاں بالکل، کردار کی پختگی اور خود انحصاری کے بغیر اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کر رہے ہوں۔ صحیح، وقتی طور پر، مطلب وہ پرسنالٹی ایتھک کی تکنیکیں، ظاہری رویے، چالیں شاید کام کر جائیں کچھ دیر کے لیے۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے نا، تو صرف کردار کی گہرائی ہی تعلقات کو قائم رکھتی ہے۔ سیلف ماسٹری مطلب خود پر ضبط، یہی اصل کنجی ہے۔ ایک کردار کی مضبوطی کے بغیر دوسروں کے ساتھ کامیابی ممکن نہیں۔ مجھے وہ اوریگن کوسٹ والے سیمینار کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اچھا؟ ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کی مسلسل پوچھ گچھ سے بہت پریشان تھے، کہاں گئے، کس سے ملے، کب آؤ گے، یہ سب۔ بعد میں انہوں نے خود ہی شرمندگی سے بتایا کہ ان کی ملاقات اپنی بیوی سے ایسے ہی سیمینار میں ہوئی تھی جب وہ خود پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اوہ، تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ یو کانٹ ٹاک یور وے آؤٹ آف پرابلمز یو بیہیو یور سیلف انٹو۔ بالکل، یعنی جن مسائل میں آپ اپنے عمل کی وجہ سے پھنسے ہیں، ان سے صرف باتوں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ کوئک فکس کی تلاش بیکار ہے۔
تو پہلے پرائیویٹ وکٹری؟ جی بالکل، پہلے اندرونی استحکام، اصول پسندی، ترجیحات پر عمل، یہی انٹرڈیپینڈنس کی بنیاد ہے۔ پبلک وکٹری اس کے بعد آتی ہے۔ اور انٹرڈیپینڈنس ہے تو ایک شاندار دنیا، گہرے رشتے، بہتر پیداواریت، خدمت اور سیکھنے کے لامحدود موقع۔ جی ہاں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف، مایوسی اور رکاوٹیں بھی یہیں ملتی ہیں۔ بالکل، اور اسی تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ اکثر وہ سطحی تکنیکوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ مسئلہ گہرا ہے۔ تو یہاں وہ PPC بیلنس والا اصول پھر سامنے آتا ہے۔ ہاں بالکل، یعنی بہترین نتائج، وہ سنہرے انڈے حاصل کرنے کے لیے تعلقات، یعنی وہ مرغی، اس کا خیال رکھنا، اس میں سرمایہ کاری کرنا لازمی ہے۔ تعلقات میں اس سرمایہ کاری کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست استعارہ، ایک میٹافر دیا گیا ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا۔ جی، ایموشنل بینک اکاؤنٹ۔ جیسے مالیاتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، جس میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں، ودرال کرتے ہیں، ویسے ہی ہر رشتے میں ایک جذباتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جہاں ہم اعتماد جمع یا خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو ڈپازٹس کیسے ہوتے ہیں اس اکاؤنٹ میں؟ ڈپازٹس ہوتے ہیں مہربانی سے، خوش اخلاقی سے، ایمانداری سے، وعدے پورے کرنے سے۔ اچھا، اس سے اعتماد بڑھتا ہے، غلطیوں کی گنجائش پیدا ہوتی ہے اور بات چیت، کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں اچھا بیلنس ہے۔ اور وڈراولز پھر کیسے ہوتے ہیں؟ وڈرالز ہوتے ہیں بدسلوکی سے، بے عزتی سے، بات کاٹنے سے، نظر انداز کرنے سے، اعتماد توڑنے سے، دھمکانے سے۔ مطلب منفی رویوں سے۔ جی، اس سے اکاؤنٹ خالی ہوتا جاتا ہے، تعلقات میں تناؤ بڑھتا ہے، لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ؟ خراب رشتے، ٹوٹی ہوئی ٹیمیں، ناخوش خاندان۔ بہت سی تنظیمیں، خاندان، شادیاں اسی سے بھری پڑی ہیں۔ اور خاص طور پر قریبی تعلقات جیسے شادی، وہاں تو مسلسل ڈپازٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کر دیا تو بس۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پرانے ڈپازٹس وقت کے ساتھ وہ اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ اعتماد کا ذخیرہ برقرار نہ رکھیں تو تعلقات خراب ہو کر بس رسمی سے رہ جاتے ہیں یا تناؤ بھرے، یہ وہ سرد جنگ والی کیفیت۔ یہ نوجوانوں کے ساتھ تعلقات میں خاص طور پر نظر آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر والدین ہر وقت صرف تنقید یا حکم چلاتے رہیں، کمرہ صاف کرو، یہ کیا پہنا ہے، بال کٹواؤ، تو اکاؤنٹ اوور ڈرون ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیلنس منفی میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب کوئی اہم مشورہ دینے کا وقت آتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے، تو بچہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، ایسی صورت میں ڈپازٹس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ شاید ان کی دلچسپی کی کوئی بات کرنا، ان کی مدد کرنا، یا سب سے اہم، کیا؟ بغیر نصیحت یا تنقید کے صرف ان کی بات سننا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یاد رکھیں یہ کوئک فکس نہیں ہے۔ تعلقات بنانے اور مرمت کرنے میں وقت لگتا ہے، صبر چاہیے۔ صبر چاہیے، مسلسل کوشش چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، پھولوں کو کھینچ کر بڑا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اس ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے کچھ خاص ڈپازٹس کیا ہیں؟ کتاب میں 6 بتائے گئے ہیں۔ جی 6 ہیں۔ ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم، انڈرسٹینڈنگ دی انڈیویجول، یعنی دوسرے شخص کو سمجھنا۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ اس کے لیے کیا اہم ہے۔ آپ کے لیے جو چیز ڈپازٹ ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی ہو۔ بالکل، وہ مثال آپ نے دی تھی دوست کی جو بیٹے کے بیس بال کے شوق کی خاطر 6 ہفتے سفر کرتا رہا۔ ہاں، حالانکہ اسے خود بیس بال پسند نہیں تھا۔ لیکن اس نے کہا، مجھے بیس بال پسند نہیں لیکن بیٹا پسند ہے۔ یہ ہے اصل سمجھ۔ یا وہ پروفیسر جس نے بیٹے سے تعلق بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ دیوار ایک چین کا ماڈل بنایا۔ تو اصل گولڈن رول یہ نہیں کہ دوسروں سے ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو۔ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کو ایسے سمجھو جیسے تم خود سمجھے جانا چاہتے ہو، اور پھر اس سمجھ کے مطابق سلوک کرو۔ واہ، یہ گہری بات ہے۔ ایک اور اہم ڈپازٹ ہے کیپنگ کمٹمنٹس، وعدہ نبھانا۔ یہ تو بہت بڑا ڈپازٹ ہے۔ اور توڑنا؟ وہ اتنا ہی بڑا وڈرال ہے، خاص طور پر جب وہ وعدہ دوسرے کے لیے بہت اہم ہو۔ والدین کے لیے یہ ایک اصول ہونا چاہیے، ایسا وعدہ نہ کرو جو پورا نہ کر سکو۔ اور اگر کبھی مجبوری میں پورا نہ کر پائیں تو فوراً وضاحت کریں، معذرت کریں، یہ اعتماد کے پل بناتا ہے۔ بالکل، اور جب وڈرال ہو جائے، مطلب کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر چھٹا ڈپازٹ کام آتا ہے، اپولوجائزنگ سنسیئرلی۔
خلوص دل سے معافی مانگنا. جی، یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کا لحاظ نہیں کیا، اس کے لیے کردار کی مضبوطی چاہیے۔ کمزور لوگ معافی نہیں مانگ سکتے. انہیں لگتا ہے اس سے وہ مزید کمزور نظر آئیں گے. ہاں، یہ غلط فہمی ہے۔ سچی معافی ایک بہت بڑا ڈپازٹ ہے۔ لیکن ایک بات اور، جی. بار بار کی غیر مخلص معافیاں وہ خود وڈرالز بن جاتی ہیں۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بس کہنے کی بات ہے۔ دماغ کی غلطیاں شاید معاف ہو جائیں، دل کی نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے. اسی سے جڑا ایک تصور لاز آف لو اور لاز آف لائف کا بھی ہے. جی، غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو۔ ہاں، یہ دوسروں کو خود زندگی کے اصولوں پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے، جبکہ مشروط محبت کنڈیشنل لو وہ دفاعی رویہ پیدا کرتی ہے. جب ہم دوسروں کو ان کی ذات کے لیے قبول کرتے ہیں، نہ کہ صرف ان کے رویے کی بنیاد پر، تو ہم ان کے اندر بہترین کو بیدار کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک اور طاقتور خیال نکلتا ہے، پرابلمز آر پی سی اپرچونٹیز. یعنی ہر مسئلہ، ہر مشکل دراصل تعلقات بنانے، پی سی پروڈکشن کیپیسٹی اور ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم مسائل سے گھبرائیں، ہم انہیں اعتماد بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ والدین بچوں کے مسائل کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ تعلق بنانے کا موقع جانیں۔ بزنس میں بھی یہی اصول ہے۔ تو ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا یہ تصور سمجھنے کے بعد اب ہم پبلک وکٹری کی پہلی عادت کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ ہیبٹ 4، تھنک ون ون۔ ہیبٹ 4، تھنک ون ون. یہ انٹرپرسنل لیڈرشپ کا اصول ہے۔ جی، دوسروں کے ساتھ معاملات میں قیادت کا اصول. یہ صرف کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ انسانی تعلقات کا ایک مکمل فلسفہ ہے. اور یہ 6 ممکنہ پیراڈائمز میں سے ایک ہے۔ جی، پہلا اور سب سے اہم تو ون ون ہی ہے. یقین کہ ہمیشہ ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو موجود ہوتا ہے جو سب کی ضرورت پوری کرے۔ اس کے مقابلے میں جو زیادہ عام سوچ ہے وہ ہے ون لوز کی. ہاں، اگر میں جیتوں تو تم ہارو۔ یہ مقابلہ بازی، پوزیشن اور طاقت کے استعمال پر مبنی ہے۔ اور ہماری تربیتی بچپن سے اسی انداز میں ہوتی ہے. گھر میں بہن بھائیوں سے مقابلہ، اسکول میں نمبروں کی دوڑ. کھیل کے میدان میں جیت ہار، حتیٰ کہ قانونی نظام بھی ایڈورزیریل یعنی مخالفانہ ہے۔ ون لوز ہر جگہ ہے۔ پھر ایک لوز ون بھی ہے، تم جیتو میں ہار جاؤں. جی، یہ اکثر اچھا بننے کی کوشش ہوتی ہے، اپنی بات نہ کہنا، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہ کمزوری کی علامت ہے. بالکل، اور دبے ہوئے جذبات بعد میں کسی اور شکل میں نکلتے ہیں، اکثر بیماری یا شدت غصے کی صورت میں۔ اور جب دو ون لوز ذہنیت والے ٹکراتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے لوز لوز، دونوں ہارتے ہیں، انتقام کی آگ میں سب کچھ جل جاتا ہے۔ وہ طلاق والی مثال یاد ہے؟ ہاں، جس میں شوہر نے قیمتی اثاثے کوڑیوں کے مول بیچ دیے تاکہ بیوی کو کم حصہ ملے، بھلے خود بھی نقصان اٹھایا. یہی ہے لوز لوز۔ ایک اور رویہ ہے صرف ون کا، یعنی مجھے جیتنا ہے، دوسرے کا کیا ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. جی، اور چھٹا جو بہت طاقتور ہے وہ ہے ون ون اور نو ڈیل۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم مل کر ایسا حل نہیں نکال سکتے جس سے دونوں کا فائدہ ہو تو ہم احترام سے متفق نہ ہونے پر اتفاق کرتے ہیں، نو ڈیل۔ یہ تو بڑی آزادی دیتا ہے. بالکل، یہ آپ کو مجبوری کے فیصلوں اور مینیپولیشن سے بچاتا ہے۔ تو ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ صورتحال پر منحصر ہے۔ کھیل کے میدان میں شاید ون لوز ٹھیک ہو، کسی معمولی معاملے میں تعلق بچانے کے لیے لوز ون بھی چل سکتا ہے، لیکن زندگی کے زیادہ تر معاملات، خاص طور پر اہم تعلقات اور ٹیم ورک میں، وہاں ون ون. وہاں طویل مدتی کامیابی کے لیے ون ون ہی واحد قابل عمل راستہ ہے، اور ون ون اور نو ڈیل ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے۔ ون ون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 5 چیزیں ضروری بتائی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہیں. جی، 5 ڈائمینشنز: کیریکٹر، پھر ریلیشن شپس جن سے اگریمنٹس بنتے ہیں، جنہیں سسٹمز سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سب ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے۔ بنیاد ہے کیریکٹر، کردار. جی، اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ اول، انٹیگریٹی، یعنی اپنے اصولوں اور وعدوں پر قائم رہنا، جو ہم ہیبٹس 1، 2، 3 میں دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا، میچورٹی، یعنی کریج اور کنسیڈریشن کا توازن، اپنی بات کہنے کی ہمت بھی اور دوسروں کا لحاظ بھی۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، ابنڈنس مینٹالٹی۔ ابنڈنس مینٹالٹی، یہ یقین کہ دنیا میں سب کے لیے بہت کچھ ہے، وسائل محدود نہیں۔ اس کے برعکس ہے اسکیرسٹی مینٹالٹی،
جو سمجھتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ملے گا تو مجھے کم ملے گا۔ زندگی ایک زیرو سم گیم ہے۔ ابنڈنس مینٹالٹی ہی ون ون کی بنیاد ہے۔ کردار سے ریلیشن شپس بنتے ہیں جن کی بنیاد اعتماد ہے، یعنی ایک بھرا ہوا ایموشنل بینک اکاؤنٹ۔ بالکل، اسی اعتماد کی بنیاد پر مؤثر ایگریمنٹس کیے جا سکتے ہیں۔ ان معاہدوں میں 5 چیزیں واضح ہونی چاہیے: مطلوبہ نتائج ڈیزائرڈ ریزلٹس، رہنما اصول گائیڈ لائنز، دستیاب وسائل ریسورسز، جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی، اور نتائج یا کانسیکوینسز۔ جی، اور پھر ان معاہدوں کو سپورٹ کرنے کے لیے سسٹمز چاہیے۔ ادارے کا ریوارڈ سسٹم ون ون پر مبنی ہونا چاہیے، ورنہ لوگ تعاون نہیں کریں گے۔ بالکل۔ اگر آپ ٹیم ورک چاہتے ہیں لیکن انعام صرف انفرادی کارکردگی پر دیتے ہیں تو آپ کو تعاون نہیں ملے گا۔ اچھے لوگ بھی برے سسٹم میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ون ون مقاصد ون ون طریقوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ جی، اور اس کا تعلق اگلی 2 عادات سے ہے۔ بالکل۔ ون ون سوچ کے بعد منطقی قدم ہے ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ یعنی پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی بات سمجھائیں۔ یہ مؤثر انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی جان ہے۔ وہ آنکھوں کے ڈاکٹر آپٹیمیٹرسٹ والی مثال پھر یاد آتی ہے، جو بغیر تشخیص کے اپنا چشمہ دوسروں کو دیتا ہے۔ ہم اکثر تعلقات میں یہی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھے بغیر مشورے اور حل پیش کرنے لگتے ہیں۔ ہم سب بولنے، لکھنے، پڑھنے کی تربیت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن سننے کی تربیت بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر ایمپیتھیٹک لسننگ کی۔ یہ سننے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایمپیتھک لسننگ۔ جی، صرف کانوں سے نہیں، آنکھوں اور دل سے سننا، دوسرے کے جذبات، اس کے نقطہ نظر، اس کے فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمدردی یعنی سمپتھی سے بڑھ کر ہے، یہ ایمپتھی ہے، گہری سمجھ۔ یہ آسان نہیں لگتا۔ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم فوراً اپنی اینکس سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور 4 طریقوں سے جواب دیتے ہیں: ایویلویٹ، صحیح غلط کا فیصلہ کرنا; پروب، اپنے مطلب کے سوال پوچھنا; ایڈوائز، فوراً مشورہ دینا; یا انٹرپریٹ، اپنی سمجھ کے مطابق مطلب نکالنا۔ یہ سب آٹو بایوگرافیکل ریسپانسز ہیں۔ جی، جو دوسرے کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ایمپیتھک لسننگ کا فائدہ کیا ہے؟ ایمپیتھک لسننگ دوسرے شخص کو سائیکولوجیکل ایئر دیتی ہے۔ سائیکولوجیکل ایئر مطلب اپنی بات کہنے اور سمجھے جانے کا احساس۔ جب یہ بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے تبھی وہ شخص آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ایک بہت بڑا ڈپوزٹ ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے کردار کی مضبوطی یعنی ہیبٹس 1 2 3 ضروری ہے، کیونکہ آپ خود کو متاثر ہونے کے لیے کھولتے ہیں۔ اس مہارت کو سیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، مشق سے۔ 4 مراحل ہیں، صرف الفاظ دہرانے سے شروع کر کے ممک کانٹینٹ، پھر اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کرنا، ریفریز کانٹینٹ، پھر جذبات کی عکاسی کرنا، ریفلیکٹ فیلنگ، اور آخر میں مفہوم اور جذبات دونوں کو سمجھ کر بیان کرنا، ریفریز کانٹینٹ اینڈ ریفلیکٹ فیلنگ۔ یہ چوتھا درجہ سب سے مؤثر ہے۔ جی، یہ ٹرانزیکشن کو ٹرانسفارمیشن میں بدل سکتا ہے۔ یہ اعتماد بناتا ہے اور مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور جب آپ واقعی دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تب ہیبٹ 5 کا دوسرا حصہ آتا ہے، دین سیک ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اب آپ اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کریج چاہیے۔ بالکل، اور ترتیب اہم ہے۔ پہلے ایتھوس، آپ کا کردار اور اعتماد، پھر پیتھوس، دوسرے کے جذبات اور خدشات سے ہم آہنگی، اور آخر میں لوگوز، آپ کی منطق اور دلائل۔ اکثر لوگ سیدھا لوگوز پر چلے جاتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ہے؟ جی، آپ اسے فوراً شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو درست معلومات دے گا، اعتماد بڑھائے گا اور بالآخر آپ کے اثر و رسوخ کو وسیع کرے گا۔ اور یہی عادت ہمیں ہیبٹ 6 یعنی سنرجی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہیبٹ 6 سینرجائز، پرنسپلز آف کریٹو کوآپریشن۔ جی، یہ تمام پچھلی عادات کا نچوڑ اور عروج ہے۔ سنرجی کا مطلب ہے کہ کل اپنے اجزاء کے مجموعے سے بڑا ہے۔ یعنی 1 + 1 = 3؟ یا 10 یا 100۔ یہ تخلیقی تعاون ہے۔ فطرت میں سنرجی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ 2 پودے مل کر ایسی مٹی بناتے ہیں جو اکیلے نہیں بنا سکتے۔ بالکل، چیلنج اس سے انسانی تعلقات میں لانا ہے۔ تو انسانی تعلقات میں سنرجی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سنرجی کی بنیاد ہے اختلافات کی قدر کرنا، ویلیوئنگ دی ڈفرنسز۔ اختلافات کو قدر دینا؟ جی،
یہ سمجھنا کہ ہر شخص دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے اور یہ اختلاف کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جب ہم ان اختلافات کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیبٹ 5، اور ون ون کا ذہن رکھتے ہیں، ہیبٹ 4، تو سنرجی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، تو سینرجسٹک کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے؟ اس میں آپ نئے بہتر حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفینسو نہیں ہوتی، اس میں اعتماد یعنی ہائی EBA اور کھلے پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چھٹیوں والی مثال یاد ہے؟ شوہر مچھلی پکڑنا چاہتا ہے، بیوی ماں سے ملنا چاہتی ہے۔ ہاں، عام رویہ کیا ہوتا ہے؟ بحث، سمجھوتا، کمپرومائز۔ کمپرومائز میں دونوں کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں۔ 1+1 = 1.5۔ بالکل، یا پھر ہار جیت، ون لوز۔ لیکن سینرجسٹک اپروچ میں وہ پہلے ایک دوسرے کی ضروریات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، ہیبٹ 5، ون ون کا ارادہ رکھتے ہیں، ہیبٹ 4، اور پھر مل کر ایک تھرڈ آلٹرنیٹو تلاش کرتے ہیں جو شاید دونوں کی اصل خواہشات کو پہلے سے بہتر انداز میں پورا کر دے۔ یہ تخلیقی عمل ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، ٹرانزیکشن نہیں۔ اور جب لوگ اختلافات سے گھبراتے ہیں تو نیگیٹو سینرجی پیدا ہوتی ہے، توانائی ضائع ہوتی ہے، بے اعتمادی بڑھتی ہے، لوگ دوسروں کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کرٹ لوئن کا فورس فیلڈ انالیسز ماڈل بھی یہاں مددگار ہے۔ جی بالکل، کسی بھی صورتحال میں تبدیلی لانے والی قوتیں ڈرائیونگ فورسز اور تبدیلی روکنے والی قوتیں ریسٹریننگ فورسز ہوتی ہیں۔ صرف ڈرائیونگ فورسز بڑھانے سے اکثر ریسٹریننگ فورسز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح، سنرجی کا مطلب ہے ان ریسٹریننگ فورسز جیسے خوف، عدم تحفظ، تعصب پر براہ راست کام کرنا، انہیں سمجھنا، محفوظ ماحول پیدا کرنا اور انہیں پازیٹو توانائی میں بدلنا۔ تو خلاصہ یہ کہ سنرجی پچھلی تمام عادات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ جی، اختلافات کو جشن منانے، تخلیقی تعاون کرنے اور مل کر ایسے نتائج حاصل کرنے کا نام ہے جو اکیلے ممکن نہ ہوں۔ تو آج ہم نے پبلک وکٹری کے سفر کا آغاز کیا، ایموشنل بینک اکاؤنٹ کے تصور کو سمجھا، اور پھر ہیبٹس 4، 5 اور 6 یعنی ون ون سوچ، پہلے سمجھنے کی کوشش اور پھر سنرجی پر بات کی۔ یہ وہ عادات ہیں جو ہمیں اکیلے کی بجائے مل کر زیادہ مؤثر بناتی ہیں اور حقیقی انٹرڈیپینڈنس کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے ایک سوچنے کی بات، جی، اپنی زندگی کے کسی اہم تعلق کو ذہن میں لائیں جہاں آپ اور دوسرے شخص میں اختلاف رائے ہے۔ کیا آپ اس اختلاف کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں، یا یہ ایک موقع ہو سکتا ہے سنرجی پیدا کرنے کا، مل کر کچھ نیا اور بہتر تخلیق کرنے کا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اگلی بار جب کوئی مختلف نظر آئے تو دفاعی ہونے کے بجائے کیوں نہ یہ کہہ کر دیکھیں، اچھا آپ اسے مختلف طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے سمجھنے میں مدد کریں۔ شاید یہ ایک غیر معمولی حل کی طرف پہلا قدم ہو۔ تو پچھلی بار ہم نے انٹرڈیپینڈنس کے اہم اصولوں پر بات مکمل کی تھی، یعنی یہ جو دوسروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی ہیبٹس ہیں۔ اب اسٹیفن کووی ہمیں واپس اپنی ذات کی طرف لا رہے ہیں نا؟ جی بالکل، کتاب کے چوتھے اور آخری حصے رینیول میں یہاں وہ 7ویں عادت کا ذکر کرتے ہیں، ہیبٹ 7، شارپن دی سو۔ تو کیا یہ صرف کام سے بریک لینے کی بات ہے یا اس کا کوئی زیادہ گہرا مطلب ہے؟ نہیں، یہ صرف وقفہ لینے سے کہیں زیادہ ہے۔ اصل میں یہ وہ عادت ہے جو باقی تمام 6 عادات کو ممکن بناتی ہے، ان کو پائیدار بناتی ہے۔ اچھا، کووی سے سمجھانے کے لیے وہ لکڑہارے کی کہانی سناتے ہیں نا، جو درخت کاٹنے میں اتنا مگن تھا کہ آری تیز کرنے کے لیے رکنے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں یاد ہے، کہتا تھا I don't have time to sharpen the saw. I'm too busy sawing. بالکل، تو یہ عادت بنیادی طور پر سیلف رینیول کے بارے میں ہے، یعنی خود کی تجدید، یعنی اپنی پرسنل پروڈکشن کیپیبلٹی یا PC کو برقرار رکھنا اور بڑھانا بھی۔ یہ صرف کام کرتے رہنا نہیں، بلکہ جس آلے سے کام لے رہے ہیں یعنی ہم خود، اس کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو کبھی اس تجدید کو کن پہلوؤں سے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے 4 بنیادی ڈائمینشنز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے جسمانی یعنی فزیکل، پھر روحانی یعنی اسپریچول، تیسرا ذہنی یا مینٹل، اور چوتھا سماجی جذباتی یعنی سوشو ایموشنل۔ اچھا، یہ 4 ڈائمینشنز؟ ہاں،
اور دیکھیں یہ کوئی بالکل نئی بات بھی نہیں ہے، مختلف فلاسفرز نے حتیٰ کہ آرگنائزیشن تھیوری میں بھی ان چاروں ڈائمینشنز کی اہمیت کو مانا ہے۔ صحیح۔ کووی کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ اسے 7 ہیبٹس کے فریم ورک میں جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ واضح طور پہ کوڈرنٹ 2 ایکٹیویٹی ہے، امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ۔ جی بالکل۔ یعنی اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہو کر وقت نکالنا پڑتا ہے، ورنہ روزمرہ کی ارجنسی پھر اسے کھا جائے گی۔ بالکل یہ ایک پرسنل انویسٹمنٹ ہے، کوئی اور ہمارے لیے نہیں کر سکتا یہ۔ ٹھیک۔ تو آئیے پہلے فزیکل ڈائمینشن کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو شاید سب سے سیدھا سادہ لگتا ہے۔ ہاں کافی سیدھا سادہ ہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو متوازن غذا، پراپر نیوٹریشن، دوسرا کافی آرام، ایڈیکویٹ ریسٹ، اور تیسرا باقاعدہ ورزش، ریگولر ایکسرسائز۔ ورزش۔ ہاں یہ اکثر لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، وہ وقت نہ ہونے کا بہانہ بہت عام ہے۔ بہت عام ہے، لیکن کووی کہتے ہیں کہ یہ پیراڈائم ہی غلط ہے۔ حقیقت میں ہمارے پاس ورزش نہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں کوئی 3 سے 6 گھنٹے، یا چلیں روزانہ کم از کم 30 منٹ نکالنا کافی ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے کوئی بہت فینسی جم یا مہنگے ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی چیزیں گھر پر بھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اہم یہ ہے کہ ورزش متوازن ہو۔ کووی 3 طرح کی ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے انڈیورنس یعنی برداشت بڑھانے والی، ایروبک ورزشیں جیسے تیز چلنا، دوڑنا، سوئمنگ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے فلیکسیبلٹی یعنی لچک پیدا کرنے والی، اسٹریچنگ، خاص طور پر ورزش سے پہلے وارم اپ اور بعد میں کول ڈاؤن کے لیے۔ اوکے۔ اور تیسری ہے اسٹرینتھ یعنی طاقت بڑھانے والی، مسل ریزسٹنس ایکسرسائزز جیسے پش اپس ہیں یا ہلکے ویٹس اٹھانا۔ انہوں نے وہ مسل فائبر والی مثال بھی دی ہے نا، کہ جب ورزش کے دوران تکلیف ہوتی ہے، فائبر ٹوٹتا ہے تو جسم اوور کمپنسیٹ کرتا ہے، اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ کیا یہ اصول زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یقیناً، کووی کہتے ہیں کہ ہمارے جذباتی مسلز جیسے صبر ہے، پیشنس، بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب ہم اپنی برداشت کی حدود کو چیلنج کرتے ہیں تو ہماری جذباتی صلاحیت بڑھتی ہے۔ مقصد صرف وہ نو پین نو گین والا رویہ نہیں ہے، ٹھیک۔ بلکہ اپنی مجموعی کیپیسٹی کو انہینس کرنا ہے، کام کرنے کی کیپیسٹی، اڈیپٹ کرنے کی اور زندگی کو انجوائے کرنے کی۔ اور اہم بات یہ کہ آہستہ آہستہ شروع کریں اور پرو ایکٹیو رہے، مطلب موسم کی پرواہ نہ کریں، اپنا معمول قائم رکھیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ شاید جسمانی صحت سے بھی بڑھ کر ہیبٹ 1 یعنی پرو ایکٹیویٹی کے مسل کو مضبوط کرنا ہے نا؟ یہ خود پر قابو پانے کی مشق ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب آتے ہیں اسپرچل ڈائمینشن کی طرف۔ جی۔ یہ ہماری زندگی کی لیڈرشپ سے متعلق ہے، یعنی ہیبٹ 2 جو تھی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، اس سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا۔ یہ ہمارا کور ہے، ہمارا مرکز، ہمارے ویلیوز سے ہماری کمٹمنٹ۔ اس کی تجدید ہمیں سمت دیتی ہے، مقصد فراہم کرتی ہے۔ تو اس کی تجدید کے طریقے یہ تو بہت ذاتی ہو سکتے ہیں۔ بہت ذاتی ہو سکتے ہیں، عبادت ہو سکتی ہے، میڈیٹیشن ہے، قدرت میں وقت گزارنا، کوئی عظیم ادب پڑھنا یا اچھی متاثر کن موسیقی سننا۔ کووی نے وہ آرتھر گارڈن کی کہانی شیئر کی ہے، دی ٹرن آف دی ٹائیڈ، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ جی ہاں، جس میں ایک مایوس شخص کو اس کا ڈاکٹر 4 پرسکرپشنز دیتا ہے۔ ہاں، کہ اپنے بچپن کی پسندیدہ جگہ پر جا کر کھولنی ہے۔ بالکل، اور وہ پرسکرپشنز تھیں: لسن کیئرفلی، ٹرائی ریچنگ بیک، ایگزامن یور موٹیوز اور رائٹ یور وریز آن دا سینڈ۔ اور اس تجربے سے اسے یاد آتا ہے کہ زندگی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے، خاص طور پر اپنے مقاصد کا اثر نو جائزہ لینا اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ۔ صحیح، تو یہ بھی ایک کوادرنٹ 2 ایکٹیویٹی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ وہ مارٹن لوتھر کا قول یاد آتا ہے، آج مجھے اتنا کچھ کرنا ہے کہ مجھے گھٹنے کے بل 1 گھنٹہ اور گزارنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پرسنل مشن سٹیٹمنٹ جو ہم نے ہیبٹ 2 میں ڈسکس کیا تھا، اس کا روزانہ جائزہ لینا اور اس سے ریکمٹ کرنا بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ڈیوڈ او مکے نے کہا، زندگی کی سب سے بڑی جنگیں روزانہ روح کے خاموش ایوانوں میں لڑی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اندرونی جنگ جیتنے کے لیے روحانی تجدید ناگزیر ہے۔ جسمانی اور روحانی کے بعد تیسرا پہلو ہے مینٹل ڈائمینشن۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جسے اکثر فارمل تعلیم کے بعد نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل،
دماغ استعمال نہ کرنے سے ایٹروفی کا شکار ہو سکتا ہے، کمزور پڑ سکتا ہے۔ ٹی وی کا ایکسیسو استعمال اس کی ایک مثال ہے۔ جی، کووی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی میں ہیبٹ 3 پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ کا استعمال کیا اور ٹی وی دیکھنے کا وقت ہفتے میں صرف 7 گھنٹے تک محدود کر دیا تھا، اچھا، تاکہ زیادہ بامقصد سرگرمیوں کے لیے وقت نکل سکے۔ اصل نقطہ ہے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا، اپنے ذہن کو مسلسل چیلنج کرنا، اسے تیز رکھنا اور وسیع کرنا۔ اس کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف کتابیں پڑھنا کافی ہے؟ کتابیں پڑھنا تو بہت اہم ہے، خاص طور پہ وسیع مطالعہ، براڈ ریڈنگ، عظیم ادب، فلسفی، تاریخ، بایوگرافیز۔ کووی گریٹ بکس اور ہارورڈ کلاسکس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن صرف پڑھنا نہیں، بلکہ ہیبٹ 5 کے ساتھ پڑھنا، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی سمجھنے کی نیت سے پڑھنا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ رائٹنگ بھی ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ جرنل لکھنا، اپنے خیالات کو منظم کرنا، اچھے خطوط لکھنا، یہ سب ذہنی کلیئرٹی لاتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ کو بہتر بناتے ہیں۔ آرگنائزنگ اور پلاننگ بھی؟ جی، آرگنائزنگ اور پلاننگ جو ہیبٹ 2 اور 3 سے جڑے ہیں، وہ بھی ذہنی تجدید کی ہی شکلیں ہیں۔ کووی ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کا تصور پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ ان تینوں ڈائمینشنز کا مجموعہ ہے؟ ہاں، وہ یہی تجویز کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ان تینوں ڈائمینشنز جسمانی، روحانی اور ذہنی کی تجدید کے لیے وقف کیا جائے۔ صرف 1 گھنٹہ روزانہ؟ جی، یہ بظاہر چھوٹی انویسٹمنٹ لگتی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم کمپاؤنڈنگ ایفیکٹس حیران کن ہو سکتے ہیں۔ وہ فلپس بروکس کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ عظیم مقصد رکھنے والا شخص 1 گھنٹے کی خاموشی میں بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ زبردست! یہ تو ہوئی انفرادی تجدید کی۔ اب چوتھا پہلو سوشو ایموشنل ڈائمینشن، یہ ہمارے تعلقات سے متعلق ہے۔ اس کی تجدید کیسے کی جائے؟ کیا اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑتا ہے؟ یہ پہلو ہیبٹس 4، 5 اور 6 سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ تھنک ون ون، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، دین ٹو بی انڈرسٹوڈ اور سینرجائز۔ اچھا، یعنی انٹرڈیپینڈنس والی ہیبٹس۔ بالکل۔ تو اس کی تجدید کے لیے الگ سے کوئی خاص وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کے انٹریکشنز میں ہی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملات میں ون ون سوچ اپناتے ہیں، جب ہم پہلے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمپتھی دکھاتے ہیں، جب ہم اختلافات میں سنرجی تلاش کرتے ہیں، تو اصل میں ہم اپنی سماجی اور جذباتی صحت کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میدان میں کامیابی صرف ذہانت، انٹلیکٹ پر منحصر نہیں، بلکہ جذبات، ایموشن اور ذاتی تحفظ، پرسنل سیکیورٹی پر زیادہ منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ انٹرنزک سیکیورٹی، یہ اندرونی تحفظ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دوسروں کی رائے یا حالات سے نہیں آتا، یہ ہمارے اپنے اندرونی اصولوں، پرنسپل سے آتا ہے، ہماری انٹیگریٹی سے آتا ہے، مؤثر انٹرڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کی صلاحیت سے آتا ہے۔ اچھا، جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ون ون حل تلاش کر سکتے ہیں، جب ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم کوئی بامانی خدمت یا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو ہمیں اندرونی طاقت اور سکون ملتا ہے۔ وکٹر فرینکل سے لے کر جارج برنارڈ شاء تک سب نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ زندگی میں معنی اور کنٹریبیوشن، اسی سے جڑا ہوا ایک اور دلچسپ تصور ہے اسکرپٹنگ ادرس کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اکثر انجانے میں دوسروں کے بارے میں اپنے جو تصورات ہوتے ہیں، اپنی جو توقعات ہوتی ہیں، وہ ان تک منتقل کرتے ہیں، اور وہ اکثر اسی کے مطابق رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگ اکثر سوشل مرر کا عکس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو لوگ خود پرنسپل سینٹرڈ اور انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ایک صاف، غیر مسخ شدہ، انڈسٹارٹڈ آئینہ بن سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کے کمزوریوں کے بجائے ان کے پوٹینشل کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی پرو ایکٹیو فطرت کو افرم کر سکتے ہیں۔ کویبی نے وہ مین آف لامانچا میں ڈلسینیا کی مثال دی ہے کہ کس طرح نائٹ کا یقین ایک عام عورت کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ انگلینڈ کے اسکول والی مثال بھی کہ کمپیوٹر کی غلطی سے بچوں کی لیبلنگ نے ان کی کارکردگی پر کتنا گہرا اثر ڈالا۔ ہاں، کیونکہ اساتذہ کا پیراڈائم اور رویہ بدل گیا تھا۔ یہ تو بہت پاورفل خیال ہے۔ یہ واقعی پاورفل ہے۔ گیوتھے کا کال ہے نا، ٹریٹ اے مین ایز ہی از اینڈ ہی ول ریمین ایز ہی از، ٹریٹ اے مین ایز ہی کین اینڈ شوڈ بی اینڈ ہی ول بیکم ایز ہی کین اینڈ شوڈ بی۔ واہ! تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بچوں، ساتھیوں، دوستوں کو ان کے بارے میں کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟
کیا ہم ان کی موجودہ حالت کو ری انفورس کر رہے ہیں یا ان کے پوٹینشل کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، ان چاروں ڈائمینشنز فزیکل، اسپریچول، مینٹل، سوشل، ایموشنل میں تجدید کی بات تو ہو گئی، کیا ان میں توازن بھی ضروری ہے؟ بیلنس ان رینیول، جی، یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کووی خبردار کرتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرنے سے باقی سب منفی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر کوئی صرف جسمانی صحت پر ہی ساری توجہ دے دے اور ذہنی یا روحانی پہلو کو نظر انداز کر دے تو وہ مکمل طور پر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی اصول تنظیموں پر، آرگنائزیشنز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تنظیموں پر کیسے؟ تنظیموں میں فزیکل ڈائمینشن ان کی معیشت، اکنامکس سے تعلق رکھتا ہے، مینٹل ان کے ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ اور استعمال سے، سوشو ایموشنل انسانی تعلقات، ہیومن ریلیشنز سے، اور اسپریچول ان کے مقصد، کنٹریبیوشن اور انٹیگریٹی سے۔ اگر کوئی تنظیم صرف منافع پر فوکس کرے، فزیکل، اور اپنے ملازمین سوشو ایموشنل یا اپنے مقصد اسپریچول کو نظر انداز کر دے تو وہ پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، نیگیٹو سینرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا متوازن تجدید سینرجی ان رینیول پیدا کرتی ہے، ایک پہلو میں بہتری دوسرے پہلوؤں کو بھی تقویت دیتی ہے۔ بالکل، یہ چاروں ڈائمینشنز اور ساتوں عادات یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، جب آپ ایک عادت میں بہتری لاتے ہیں تو اس کا مثبت اثر باقی عادات پر بھی پڑتا ہے۔ وہ جو ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کی بات کی تھی، ہیبٹس 1، 2، 3 اور 7، جی، وہ دراصل ڈیلی پبلک وکٹری ہیبٹس 4، 5، 6 کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں وہ انٹرنزک سیکیورٹی دیتی ہے جو مؤثر تعلقات بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ رینیول کا عمل ہمیں ایک اپورڈ سپائرل پر لے جاتا ہے، مسلسل بہتری اور نشو و نما کا سفر۔ اس میں ضمیر، کانشس کا کیا کردار ہے؟ ضمیر اس سفر میں ہمارا گائیڈ ہے، ہمارا رہنما ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح اصولوں سے کتنے ہم آہنگ ہیں۔ جب ہم اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ضمیر پرسکون رہتا ہے، جب ہم ان سے ہٹتے ہیں تو یہ ہمیں بے چین کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ضمیر کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارتکاز، نظم و ضبط، ایمانداری اور اچھا متاثر کن لٹریچر پڑھنا، یہ اسے حساس اور درست رکھتا ہے۔ وہ میڈم ڈسٹیل کا قول ہے نا، ضمیر کی آواز اتنی نازک ہوتی ہے کہ اسے دبانا آسان ہے، لیکن اتنی صاف ہوتی ہے کہ اسے غلط سمجھنا ناممکن ہے۔ واہ! تو یہ اپورڈ سپائرل لرن، کمٹ اینڈ ڈو کا ایک نا ختم ہونے والا چکر ہے۔ ہر چکر ہمیں ایک بلند سطح پر لے جاتا ہے۔ بالکل، لا آف دا ہارویسٹ کی طرح، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ صحیح۔ تو یہ تھی ہیبٹ 7، جو تمام عادات کو زندگی اور توانائی بخشتی ہے اور ہمیں مسلسل ترقی کی راہ پر رکھتی ہے۔ زبردست! تو ابھی ہم نے ہیبٹ 7 شارپن دا سا کو تفصیل سے دیکھا۔ یہ صرف آرام نہیں بلکہ اپنی ذات کے 4 اہم پہلوؤں، جسمانی، روحانی، ذہنی اور سماجی جذباتی کی مسلسل تجدید ہے، اور ان میں توازن قائم رکھنا ہے۔ جی، اور یہ باقی تمام عادات کو مؤثر بناتی ہے اور ہمیں ایک اپورڈ سپائرل پر لے جاتی ہے۔ اب ہم کتاب کے آخری حصے انسائیڈ آؤٹ اگین کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں کووی، جیسا آپ نے کہا، اپنی ذاتی زندگی کے تجربات شیئر کرتے ہوئے اس کتاب کے مرکزی پیغام کو دوبارہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی اندر سے باہر آتی ہے۔ بالکل، وہ اپنی سبیٹیکل کا ذکر کرتے ہیں ہوائی میں، جب انہیں لائبریری میں ایک پیراگراف ملا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ ہاں، وہ سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان گیپ کا تصور، یہ کیسے انقلابی تھا ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ خیال کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، سٹیمولس، اور ہم اس پر جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں، رسپانس، اس کے درمیان ایک وقفہ، ایک گیپ ہوتا ہے، اور ہماری آزادی، ہماری ترقی، ہماری خوشی کا راز اسی وقفے کو دانشمندی سے استعمال کرنے میں ہے۔ کوبی کو لگا کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن اس دن انہیں اس کی گہرائی کا پہلی بار احساس ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس گیپ میں کھڑے ہو کر اپنے رد عمل کو آبزرو کرنے لگے۔ اور اسی دوران انہوں نے اپنی بیوی سینڈرا کے ساتھ وہ گہری کمیونیکیشن کی مشق شروع کی، روزانہ موٹر سائیکل پر گھنٹوں باتیں کرنا، پروبنگ کے صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہ آسان نہیں تھا۔ یقیناً نہیں ہوگا۔
اس میں کئی تکلیف دہ لمحات بھی آئیں، خاص طور پر جب انہوں نے اپنی شخصیت کے فرق پر بات کی، کووی کا ذرا پرائیویٹ ہونا اور سینڈرا کا زیادہ اوپن ہونا، لیکن وہ کوئٹ وین اٹ ہرٹس کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی دنیا کو سمجھنے لگے۔ اور وہ فریجیڈیئر والی کہانی، وہ تو کمال ہے۔ وہ بظاہر غیر منطقی ضد کہ صرف فریجیڈیئر کے ہی اپلائن خریدنے، اس کے پیچھے کتنی گہری جذباتی وابستگی چھپی تھی۔ جی ہاں، سینڈرا کے والد جو ٹیچر تھے، اضافی آمدنی کے لیے اپلائنس کا بزنس کرتے تھے، اچھا، اور ایک مشکل وقت میں صرف فریجیڈیئر کمپنی نے ان کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بزنس بچ گیا۔ اوہ، سینڈرا کا اپنے والد سے بہت گہرا تعلق تھا، اور فریجیڈیئر سے وفاداری دراصل اپنے والد سے محبت اور ان کی جدوجہد کا احترام تھا۔ جب کووی نے یہ سمجھا تو انہیں احساس ہوا کہ سطحی رویے کے پیچھے کتنے گہرے تجربات ہو سکتے ہیں، صحیح۔ اور اس انڈرسٹینڈنگ نے، اس ایمپتھی نے ان کے رشتے میں زبردست سینرجی پیدا کی۔ یہ ذاتی کہانی انسائیڈ آؤٹ کے اصول کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ پہلے خود کو سمجھنا، پھر دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور تبھی حقیقی تعلق اور سینرجی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اسی تجربے سے کووے انٹر جنریشنل لیونگ کے تصور تک پہنچے کہ جس طرح ان کے والدین نے انہیں اسکرپٹ کیا تھا، اب وہ اپنے بچوں کو اسکرپٹ کر رہے تھے۔ انہیں ایک مثبت لیگسی چھوڑنے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ایک مضبوط خاندان جس میں پچھلی نسلیں بھی شامل ہوں، وہ بچوں کو جڑیں اور پر دونوں فراہم کر سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہے بیکمنگ اے ٹرانزیشن پرسن کا خیال، جی، یعنی منفی پیٹرنز جو شاید نسل در نسل چلتے آ رہے ہوں، انہیں اگلی نسل تک منتقل کرنے کے بجائے خود پر ختم کر دینا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ممکن ہے، جیسے ابیوز کا سائیکل توڑنا یا انور سادات کی طرح اپنی سوچ کو بدل کر حقیقت کو بدلنا۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ مل کا قول آپ نے بتایا تھا کہ اخلاقی سچائی کو صرف جاننا کافی نہیں، اسے ہماری ذات کا حصہ بننا چاہیے۔ بالکل۔ تو ان 7 عادات پر عمل کرنے کا حتمی مقصد کیا ہے کووے کے نزدیک؟ کووی کے نزدیک اس کا سب سے اعلیٰ پھل ہے اچیونگ یونٹی، وحدت کا حصول۔ وحدت کس چیز میں؟ اپنے اندر وحدت یعنی انٹیگریٹی، اپنے پیاروں کے ساتھ وحدت یعنی ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ، اور اپنے کام اور کنٹریبیوشن میں وحدت یعنی سینرجی۔ اچھا، یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اس کا آغاز پرنسپل سینٹرڈ بننے اور پرانی عادتوں کو توڑنے کی خواہش سے ہوتا ہے۔ ایمرسن کا وہ قول یہاں بہت مناسب لگتا ہے، جو کام ہم مستقل کرتے رہتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جی، ہماری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں کووی ایک پرسنل نوٹ شامل کرتے ہیں جس میں وہ اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو اصول ہیں، پرنسپلز، یہ آفاقی ہیں، قدرتی قانون ہیں جن کا منبع شاید الہی ہے۔ وہ ضمیر کی پیروی پر زور دیتے ہیں اور ٹائلہارڈ دے شارڈن کا قول نقل کرتے ہیں۔ کیا قول ہے وہ؟ We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. واہ، ہم انسانی وجود نہیں جو روحانی تجربہ کر رہے ہیں، ہم روحانی وجود ہیں جو انسانی تجربہ کر رہے ہیں۔ یا تو پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کے بعد ایک آفٹر ورڈ بھی شامل کیا گیا ہے جس میں کووے نے ان سالوں میں حاصل ہونے والی مزید انسائٹس اور کچھ اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ کیا اس میں سے کچھ اہم نکات ہیں جو ہمارے سامعین کے لیے کارآمد ہوں؟ جی ہاں، چند اہم باتیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے اصول، پرنسپلز اور اقدار، ویلیوز کے فرق کو مزید واضح کیا۔ اصول آفاقی اور لازوال ہے، جبکہ اقدار ذاتی یا سماجی ہو سکتی ہیں اور بدل بھی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان عادات کے ہولوگرافک نیچر پر زور دیا، یعنی ہر عادت میں باقی تمام عادات کی جھلک ملتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انٹر ڈیپینڈنس ہیبٹس 4، 5، 6 اکثر انڈیپینڈنس ہیبٹس 1، 2، 3 سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ انہیں ذاتی طور پر ہیبٹ 5 سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ سب سے مشکل لگتی ہے۔ یہ جان کر کچھ تسلی ہوتی ہے۔ بالکل، ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے وعدے نبھانے، انٹیگریٹی کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر پہلی 3 عادات کے حوالے سے، اور مسائل کے حل میں دوسروں کو شامل کرنے، سینرجی کی اہمیت پر اگلی 3 عادات کے حوالے سے۔ 8th ہیبٹ کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ جی، انہوں نے 8th ہیبٹ کا بھی ذکر کیا، جو افیکٹونیس سے گریٹنس کی طرف سفر ہے،
خاص طور پر نالج ورکر ایج کے تناظر میں، اور تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے پھر وہی بات کی، ضمیر کی پیروی کریں اور اپنا کردار، اپنا رول بدلیں۔ اور تنظیموں کے لیے ان کا پیغام وہی رہا، تبدیلی اوپر سے نیچے حکم سے نہیں آتی۔ نہیں، بلکہ اندر سے باہر آتی ہے، پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ اور امپاورمنٹ کی ثقافت کے ذریعے۔ اپنی لیگیسی کے بارے میں کیا کہا؟ اپنی لیگیسی کے بارے میں انہوں نے خاندان کو سب سے اہم قرار دیا، اور پھر بچوں کی تعلیم، خاص طور پر وہ دی لیڈر ان می پروگرام جو انہوں نے شروع کیا۔ اچھا، اور ان کا آخری پیغام بہت متاثر کن تھا، لیو لائف ان کرسچینڈو۔ کرشینڈو، موسیقی کی طرح؟ ہاں، یعنی یہ یقین رکھنا کہ آپ کا سب سے اہم کام، آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ابھی مستقبل میں ہے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب اور اس سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ڈیپینڈنس سے شروع ہوتا ہے؟ جی، اور پھر انڈیپینڈنس تک جاتا ہے، ہیبٹس 1 سے 3، پرو ایکٹیویٹی، پرپس، پرائیورٹائزیشن، یہ ہے پرائیویٹ وکٹری۔ اور پھر انڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف ہیبٹس 4 سے 6، میوچول بینیفٹ، انڈرسٹینڈنگ، کوآپریشن۔ یہ ہوئی پبلک وکٹری۔ بالکل۔ اور یہ سارا سفر ممکن ہوتا ہے ہیبٹ 7، شارپن دی سا کے ذریعے، جو مسلسل رینیول اور گروتھ کو یقینی بناتی ہے۔ اور کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے ان سائڈ آؤٹ اپروچ۔ پائیدار کامیابی اور خوشی کردار سے آتی ہے، کیریکٹر ایتھکس سے، نہ کہ صرف سطحی شخصیت، پرسنالٹی ایتھکس سے۔ اور یہ کامیابی لازوال اصولوں، ٹائم لیس پرنسپلز کے ساتھ اپنی زندگی کو ہاہنگ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل۔ کی تھیمز میں پرو ایکٹیویٹی، پرپس، پرائیورٹائزیشن، ون ون تھنکنگ، ایمپتھی، سینرجی، رینیول، پرنسپلز، انٹیگریٹی، کنٹریبیوشن اور کنٹینیوس لرننگ شامل ہیں۔ واقعی ایک جامع فریم ورک ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ صحیح کہا۔ برین بینک سننے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹیفن کووی کی 7 ہیبٹس کا یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ ویلیویبل لگا تو اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا۔ ان اصولوں پر غور کیجیے، انہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ، اور اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔